बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरिया खकवानी द रिपब्लिकन चेयरपर्सन। द रिपब्लिकन का 14वां मंशूर कि अगर मुल्क में किसी किस्म का कोई डिज़ास्टर आ जाए, यानी कोई भी कुदरती आफत या पैदा की गई आफत, तो उसका हल क्या होगा और उससे निमटना किस तरह हम लोग नंबरदर्ज हों। तो इस सिलसिले में लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछ रहे हैं, ख़ासतौर पर आजकल जो कोरोना वायरस की वबा आई हुई है कि आप इससे में खामोश हुए हैं, बहुत दिन हो चुके हैं, आप मैदान में आए, कुछ बताएं क्या ये कुदरती तौर पे हुआ है या पैदा की गई है, इसका क्या सिलसिला है हमें समझा। चाइना से स्टार्ट हुआ, चाइना को ही डिस्कस हम सबसे पहले करते हैं। कोरोना वायरस फैलने से कुछ ही अर्सा पहले अगर आप चले जाएं तो पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जो कि चाइना का दोस्त मुल्क है, आप देखेंगे प्लास्टिक के अंडे, प्लास्टिक के मटर, प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक की बंद गोभी और इस तरह की और बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें। चाइना ने एक टेक्नोलॉजी होती है माया की, उसमें उसने तरक्की की है, उससे जो है इस तरह की आर्टिफिशियल कुदरती चीज़ें बना के लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा कमाया जा रहा था। और ख़ास तौर पे अमेरिका उनकी बहुत बड़ी मार्केट था। अमेरिका में उन्होंने प्रान जो है बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जो सीप में वो माया को इंजेक्ट करके उसका वेट बढ़ा के और अपने पैसे डबल से भी ट्रिपल कर रहे थे, जब वो माया है उसकी जो प्राइस है वो प्रान की प्राइस के 10 गुना से भी कम है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में चाइनीज़ जो है वो इस तरह का पूरी दुनिया का इत्तेसाल कर रहे थे, जिसका या तो कुदरत, इसकी दो ही सूरतें हैं, या तो कुदरती तौर पे चाइना पे ये मुसीबत आई है या फिर एक क्रिएट की गई है चूँकि चाइना को रोकने के लिए या उससे बदला लेने के लिए उनको ये चीज़ें जो है सप्लाई करते हैं। इस पर चाइनीज गवर्नमेंट ऐसे इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स को कोई सजा भी नहीं देती और उनको बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है और सब्सिडी उनको दी जाती है। जिसका बदला लेने के लिए या ये कुदरती तौर पे चाइना में हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं और इसका फैसला आप करेंगे कि क्या ये चीज़ कुदरती तौर पे फैली है या इसको खिलाया गया है। और जब से इंडिया फैली है वो अमेरिका है, और अमेरिका ही में ही सबसे ज़्यादा चाइना ने ये चीज़ें भेजी थी और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला था अमरीकियों को, और ये उनका बहुत बड़ा टारगेट था। जब चाइना पाकिस्तान जैसे मुल्क को नहीं बख्श रहा अपने दोस्त, तो वो अमरीकियों को उन्होंने किस तरह मुजरे सेहत और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नॉलेज में भी नहीं है नकली बना के अमरीका में भेजी, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर, जिसका बदला लेने के लिए या कुदरती तौर पे अगर देखा जाए तो चाइना में जो वबा जो ठीक पड़ी। अब ये वबा है क्या? ये एक फ्लू की बिगड़ी हुई शक्ल है। बज़ाहिर देखने में ईरान को देखा जाए वो भी अमेरिका का मुखालिफ मुल्क है, और कुछ लोग ज़्यादा नहीं जानते कि अमेरिका में किन दो मुल्कों का माफिया है, इटली और स्पेन का, तो वो ये भी नहीं समझ सकते कि इटली और स्पेन में भी ये वबा क्यों फैली और ज़्यादा क्यों फैली। उसकी यही दो ही वजूहत है, एक कुदरती और एक ये कि फैलाई गई। अमेरिका में अब तक जितने भी गॉड फादर आए हैं या जितना भी उनका फाइनेंस है या जितनी भी उनकी मार्केट है कैप्चर्ड है और जितने क्रिमिनल लोग हैं वो ज़्यादातर इटली से होते हैं। इटली पुराना रोम, क्योंकि हज़रत ईसा को इन्होंने फांसी दी थी और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए थे। इन्होंने अपना नाम बदल के रोम से जो है वो इटली रखा, और रोमी कौम का कुरान में भी जिक्र कि बड़ी अजीम कौम थी और बहुत अच्छा इन्होंने पूरे यूरोप पर हुकूमत की। इनका होल था अमेरिका पे, इनके गैंग थे, इनका यानी एक किस्म का माफिया था, और इटालियन माफिया पूरी, यहाँ तक कि अमेरिका के पूरे बॉन्ड्स जो थे डॉलर्स पे हर चीज़ पे उनकी गिरफ्त थी, खास तौर पे जो साउथ अमेरिका है उसमें। और उसके अलावा साउथ अमेरिका में जो है स्पेन का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि में स्पेन की जो क्वीन थी और साउथ अमेरिका पे स्पेन का कब्जा था। नॉर्थ अमेरिका पे जो है वो बरतानिया का था एक किस्म का, अमेरिका की आज़ादी पाने से पहले था। थोड़ा सा इंटरनेशनली जो मैंने आपको बताया कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। अब जहाँ तक ये है कि इसको क्या लेबॉर्ट्री में बनाया गया या कुदरती तौर पे हुआ, अगर तो ये लेबॉर्ट्री में बनाए तो इसका एंटी ज़रूर मौजूद होगा और होना, क्योंकि जब कोई भी साइंसदान कोई भी दवा जो है ईजाद करते हैं तो वो उसकी एंटीबॉडी पहले दरियाफ्त करते हैं या साथ में दरियाफ्त करते हैं, और उनको मालूम है क्योंकि उनको पता है कि इसकी रीज़न क्या है और वजूहात क्या है। ये पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने मुझसे मैसेजेस किए और मेरी राय मालूम करने की कोशिश, तो क्या ये पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी थी और यकदम जैसे ही वर्ल्ड बैंक ने IMF ने फंडिंग का ऐलान किया कि कोरोना से मुतासरा मुल्कों में वो इतनी इमदाद देंगे, तो यकदम पाकिस्तान में भी ये ड्रामा शुरू हुआ। इस बारे में भी आप हमें इसकी वजूहत भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये किन मुल्कों में कुदरती तौर पर फैल सकता है या किन मुल्कों में क़ुव्वत मुदाफ़ा कम होती है। मेरे हिसाब से ये एक खुली हुई है
اور بہت ساری لیبارٹریاں، بہت سارے ڈاکٹر بھی میرے پینل میں ہیں اور میں ان سے ڈسکس کرتی رہتی ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اتنا فل آف ریسورسز اور رچ ان ریسورسز کنٹری ہے کہ اس میں کرونا وائرس پھیل ہی نہیں سکتا، چونکہ ہم قدرتی دو سے مالا مال ہیں جن میں اینٹی باڈیز بھی شامل ہیں، اور خاص طور پہ ہم مسلمان بھی ہیں، وضو بھی لوگ کرتے ہیں، اور ہماری جو خوراک کے اجزاء ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، جس میں گرم مسالہ شامل ہے۔ پاکستان میں سفیدے کے بہت زیادہ درخت موجود ہیں، اور جہاں پہ سفیدے کا درخت ہو وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں زندہ رہ سکتی۔ کیا قدرتی وجوہات دیکھ لیتے ہیں کہ کن ملکوں میں پھیلا۔ چائنا میں اگر قدرتی وجوہات دیکھیں تو چائنی جو لوگ ہیں وہ بالکل بوائل چیزیں کھاتے ہیں اور مرچ مسالے بالکل بھی یوز نہیں کرتے، وہاں یہ پہلا۔ پھر ایران کو دیکھیں، ایران کے لوگ بھی بالکل بھی نہ تو سرخ مرچیں کھاتے ہیں، نہ سبز مرچیں کھاتے ہیں، نہ گرم مسالہ کھاتے ہیں، وہ ہر چیز ابلی ہوئی یوز کرتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ وہ چیز بہت زیادہ وہاں کھایا جاتا ہے، دودھ کی بنی ہوئی چیز جو ہے، جو چیز سے دودھ کی بنی ہوئی چیزیں، جس سے ان کے اندر اس طرح کی قوت مدافعت بھی کم ہے۔ اور دوسرا، جن ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ فیملی سسٹم بھی اچھا نہیں ہے، ان ملکوں میں بھی یہ وائرس زیادہ پھیلا۔ ایک تو خوراک ہو گئی کہ وہ قوت مدافعت بڑھانے والی خوراک نہیں استعمال کرتے، اور دوسرا یہ کہ وہاں فیملی سسٹم اچھا نہیں ہے۔ اور اٹلی اور اسپین کا بھی آپ کو بتایا، اٹلی میں یہ ہے کہ اٹلی کا جو ملک، وہاں پہ ہیں اور گلیاں نہیں ہیں، وہاں پہ نہریں ہیں، وہاں کشتیاں چلتی ہیں میں، اور وہاں پہ بھی فیملی سسٹم کا پرابلم ہے بالکل ایران کی طرح، اور وہاں ٹھنڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، ساتھ میں نمی بھی ہوتی ہے، اور ٹھنڈ ایران میں بھی زیادہ ہوتی ہے، اسپین میں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں تک برطانیہ کو دیکھا جائے، برطانیہ میں سورج بالکل نکلتا ہی نہیں ہے، اور اس قدر وہاں بارشیں اور سیلن کی اسمیل ہوتی ہے کہ جو لندن کی مٹی ہے وہ کالی ہو چکی ہے، اور وہاں عام بندہ اگر ہم جیسا چلا جائے تو اس کی وامٹنگ رکتی ہی نہیں، کیونکہ ان کی فضا میں بہت گندی اسمیل ہے، اس کی بارش کی اور سیلن کی مٹی کی اسمیل ہے۔ وہاں پہ جب عام بھی فلو کسی کو ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے اور گھر میں چھٹیاں کرتے ہیں۔ وہاں پہ بھی پاکستان میں بھی یہ ایک نارمل ہے کہ سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ہونا چاہیے، یعنی نزلہ زکام، اور اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو اس میں بھی آپ کی صحت نہیں ہے، یہ ہونا بھی ایک 2 بار ضروری ہوتا ہے۔ جس کا آپ تھوڑا سے حل کی طرف چلے جاتے ہیں، تاکہ سب سے پہلے یہ کہ جن مریضوں کی اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ بالکل ایکسپائر ہونے والے ہیں، تو قرآن شریف سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے زیتون کا تیل، جسے آلیو آئل کہتے ہیں۔ آلیو آئل آپ کے اندر ایک بہت اسٹرانگ قوت مدافعت دیتی ہے، خاص طور پہ آپ کے ناک، کان اور گلا، اس تھروٹ انفیکشن کو بھی دور کرتی ہے۔ تو جو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے، اس کے اگر آپ 2 چمچ وہ روزانہ صبح نہ اٹھ کر ناشتہ کرنے سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اگر وہ آپ لے لیں، اور پورے خاندان کی صحت کے لیے بھی ہے، تو یہ آپ کے گلے کے انفیکشن جو ہے دور کر سکتے ہیں، اور آپ میں قوت مدافعت بھی وہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اور زیتون کا تیل پینے والوں کو بالکل بھی کورونا وائرس نہیں ہو سکتا ہے، اس میں رک نہیں سکتا اور وہ چلا جائے گا۔ اور جو مریض اس کو ہو چکا ہے اور وہ ایکسپائر ہو رہا ہے، تو اگر اس کی زندگی لکھی ہے موت کے علاوہ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن، اس کو گرم کر کے دیں، مالش بھی کریں چیسٹ پہ بھی اور پیچھے پٹھوں پہ بھی اور سر میں بھی اس کو لگائیں نیم گرم، اور وہ پیے بھی صحیح، یعنی وہ بالکل ہی اس کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے تو اس کو خوراک ہر یعنی 2 گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد اس کو دیں، اس کی کھانسی بھی رک جائے گی، اس کی انفیکشن بھی آہستہ آہستہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی ڈرگ نہیں یا جادو نہیں ہے، یہ جو زیتون کا تیل ہے یہ بہت سلو کام کرے گا اور بہت اچھا آپ کو رزلٹ دے گا، یعنی 10 15 20 دن میں وہ مریض ایسا ایسا اس کی صحت بنے۔ اس کے بعد یوکلپٹس ہے، یوکلپٹس سے ربون بانڈ بھی بنتی ہے، یوکلپٹس کی آپ دھواں دیں اس کے پتوں کا، یوکلپٹس کے پتے مسل کے سونگیں، اس کو بوائل کر کے پانی میں بھاپ لیں، اس کو بھی سونگیں، یہ بھی اس کا بہت اچھا حل ہے۔ جہاں پہ یوکلپٹس ہے اس درخت کے آس پاس اگر کچھ دیر کے لیے بیٹھیں تو وہ بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور یوکلپٹس کے تیل کی مالش آپ چیسٹ پہ کریں، ناک میں اس کا ڈراپ ڈالیں اور پیچھے پٹھوں پہ بھی اس کی مالش، یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ یوکلپٹس کے اس سے بھی بالکل کرونا وائرس جو ہے وہ چلا جائے گا، بالکل نہیں رک سکتا۔ اس کے بعد گرم مسالہ ہے، تب بھی میری اکثر بہت زیادہ طبیعت اگر خراب ہو جاتی ہے فلو وغیرہ سے یا پین ہو جاتا ہے باڈی میں، یا اکثر مجھے 2 دفعہ سخت ٹائیفائڈ بھی ہوتی ہے، اس طرح کی اس میں ہمیشہ ایک قہوہ ہے جو میری نانی اماں کا بتایا، وہ گرم مسالے کا قہوہ ہے، اس کی ریسیپی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں 4 سے 5 چیزیں تو آپ کو اس قدر توانائی دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس میں ایک تو ہے کالی موٹی بڑی الائچی، سے ہماری سرائکی زبان میں کھلی الائچی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دار چینی آ جاتی ہے، سینمن اسٹک گرم مسالے میں جو لکڑی ٹائپ ہوتی ہے،
اور اس کے بعد لونگ آ جاتا ہے، کلو جسے کہتے ہیں، 4-5 لونگ لے لیں، وہ ایک اسٹار ہوتا ہے وہ بھی ڈال لیں، کڑی پتہ ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال لیں، اور ایک چٹکی بالکل بلیک ٹی، یا اگر آپ گرین ٹی لینا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی گرین ٹی ڈال. میں تو لیموں کے بغیر لیتی ہوں اور کبھی کبھی لیموں کے ساتھ بھی لیتی ہوں. اور خشک پودینہ یہ بھی اوپر سے ڈال لیں، اور اس کو آپ 2-3 گھنٹے کے وقفے سے لیں، یا دن میں 1 سے 2 بار لے لیں 3-4 دن کے لیے بھی. یہ اس سے بہت زیادہ قوت مدافعت ملتی ہے. اور جس ملکوں میں غذا میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں جیسے ہلدی ہے، جنجر ہے، تھوم ہے، یہ گرم مسالے کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ زیرہ بھی ہے، کالی مرچیں بھی ہیں، جن ملکوں میں استعمال ہوتی ہیں ان کو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلی جو بات یہ جب یہ ہو نہیں سکتا، خاص طور پہ جو خواتین یا جو مرد حضرات کچن میں کام کرتے ہیں تو مختلف قسم کی وہ جب سبزیاں اور پھل کاٹتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہے جب آپ کے ناک میں جاتی ہے تو اس سے بھی مر جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جتنا سوا بنا دیا گیا. ایک سادہ بھاپ کے پانی میں جس میں کوئی انگریڈینٹ نہیں ہے، سادہ بھاپ کا پانی ہے، اور وہ پانی اگر چشمے سے لے لیں، چشمے کی بھاپ کا پانی ہے، تو اس سے تو بالکل ہی یہ ختم ہو جائے. اگر یہ گرم مسالے کی چیزیں ڈال کے قہوہ بنا کے پئیں تو وہ سونے پہ سہاگا. کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی مارکیٹ میں آئی ہیں لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. جی یہ دھوپ سے نہیں جا سکتا، یہ پیاز کاٹنے سے نہیں جا سکتا، یہ لہسن سے نہیں جا سکتا. یہ کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ بالکل جائے گا. یہ دھوپ میں بیٹھنے سے بھی جائے گا کیونکہ وٹامن ڈی ہم بناتے ہیں اور قوت مدافعت دھوپ سے بہت زیادہ ہمارا جسم حاصل کرتا ہے اور کھلی ہوتے ہیں اور ہمیں تقویت ملتی ہے، طاقت ہمیں ملتی ہے. پیاز سے بھی اس کا اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کسی بھی شہر جائیں تو یہ اس شہر کی جو بیماریاں وبا سے آپ کو بچائے. تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اس میں قوت مدافعت موجود ہے، اور خاص طور پہ ناک، کان، گلا اور معدے کی جو انفیکشنز ہیں وہ اس سے صحیح ہوتی ہیں. لیموں کے پانی اور کالی مرچوں کے ساتھ آپ پیاز کا پانی یوز کر سکتے ہیں، اس کی بھاپ لے سکتے ہیں. تو لہسن دل کو بھی تقویت دیتا ہے اور آپ کی جو ویکنیس ہے اس کو اور آپ کی ول پاور اسٹرانگ کرتا ہے. لہسن کھانے سے آپ ایک قسم کی آپ کی ہڈیوں کو بھی اس سے طاقت ملتی ہے. جو چربی ہے اس کو بھی یہ ختم کرتے ہیں. ان کے اندر بھگوان جتنے بھی لگے شرانے ان کو یہ کھولتا ہے. تو کون کہتا ہے کہ تھوم اس میں افادیت نہیں ہے اور اس سلسلے میں وہ یوز نہیں ہو سکتے؟ تو آپ ان چیزوں پہ کام نہ کریں اور سائنس کر دیتے ہیں. جہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ حکمت شروع ہو جاتی ہے. اور حکمت کیا ہے؟ قرآن شریف کی حکمت ہے. حکیم لقمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھی تھے ولی بھی تھے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جڑی بوٹیوں کا، اور اس میں بہت زیادہ طاقت ہے جڑی بوٹی. ان 3 چیزوں کے بعد جو ایک اور چیز بڑی اہم آ جاتی ہے وہ کلونجی، میتھی دانہ اور اجوائن. اس کو آپ بھگو کے ویسے ہی پی لیں یا اس آدھا چمچ ویسے ہی کھا لیں. اس میں آدھا چمچ کلونجی اور تھوڑی سی میتھی دانہ ڈال لیں، تھوڑی سی اجوائن ڈال لیں. اجوائن بڑی گرم ہوتی ہے. یا ان کو بوائل کر کے اس کے پانی کی بھاپ لیں. بوائل واٹر بھی اس کا نیم گرم کر کے پی لیں تو اس سے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. Saying that they're developing a vaccine for the coronavirus. It could take months and not be implemented once it's found for 12 to 18 months, given you have to look at harmful side effects and so forth. But what if there's already a cheap and widely available medication that's on the market to treat the virus? Well, according to a new study, there is such a drug. It's called chloroquine. And that study found that use of chloroquine and its tablets. لیکن یہ وائرس بنا کیسے؟ میرے حساب سے مجھے جن لوگوں نے بتایا وہ کچھ لیبارٹری اور کچھ ریسرچر، ڈاکٹرز بھی میرے ساتھ ہیں، وکیل بھی ہیں میرے ساتھ، تو بتا رہے تھے کہ ایسا بندہ جس کو بہت زیادہ یہ فلو تھا اور فلو نے اس کو بہت زیادہ حملہ کر دیا، جس میں بگڑ گیا اور اس میں اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ کمزور تھا، تو وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو یا تو ٹھکانے نہیں لگایا گیا یا اس کی لاش کو اسی پرپس کے لیے لیبارٹری میں استعمال کیا گیا تاکہ یہ جو جراثیم ہے بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں اس کی باڈی کے اندر. جب انہوں نے بندے کو مار لیا تو وہ طاقتور ہو تو انہوں نے سمجھا کہ وہ ظاہر ان کی کالونیاں بن جاتی ہیں، وائرل ہے، ان میں طاقت زیادہ آ گئی. تو اس طرح سے اس جراثیم قدرتی طور پہ پھیلا یا پھیلایا گیا. اس کا رزلٹ یہ ہے. جہاں تک ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کا تعلق ہے تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا.
بہادر قوم ہے اور ہماری غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی. ہمیں باہر نکل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے بجائے یہ کہ چھپنے کے. ہمیں اپنی قوت مدافعت بڑھانی چاہیے. اور ویسے بھی میرے حساب سے پاکستانی جس طرح کا غذا اور کھانا کھاتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے یہ ہونا نہیں چاہیے. میڈیا پہ زیادہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اور 10-15-20 لاکھ کے نقلی بیڈ لگا کے اور یہ ڈرامہ تاکہ مختلف ملکوں سے امداد لی جا سکے. یہ بھی جو لوگوں نے مجھے بتایا وہ بھی صحیح. انہوں نے بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ جیسے ہی امداد کا اعلان ہوا تھا پاکستانیوں نے بھی بستر بچھانا شروع کر دیا اور مریض گننا شروع کر دیے. جو اتنے مریض اس صوبے میں اتنے اس صوبے میں, جس سے صوبیت کو بھی ہوا ملی. پاک کو میں نے کمزور ہوتا دیکھا. صوبائی خود مختاری کو جس کا بھی 2008 سے 2013 تک جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, وہ لوگ اس کو بو کے گئے. قومی اسمبلی سے انہوں نے بہت زیادہ بل پاس کیے ہیں سلسلے میں تاکہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری حاصل ہو. یہ پاکستان کے لیے وفاق کے لیے زہر قاتل ہے. یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے اور ان سب وزیر اعلیٰ کو ان کو حکومت کے جو وفاق کے آرڈرز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. کسی کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیا جائے. اور ہاں یہ زیادہ تر چائنا سے میں کوئی مریض نہیں ملا لیکن یہ سارے ایران سے آئے. جب ایران میں اموات شروع ہو چکے ہیں اور وہاں وبا چائنا کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی ہے اور آپ خبریں سن رہے ہیں کہ یہ بڑھ رہی ہے دن بہ دن, تو آپ نے بارڈر لاک ڈاؤن کیوں نہیں کیا؟ آپ نے زائرین بھیجتے ہی رہے. قافلے جا رہے ہیں زائرین, عراق بھی ایران بھی, آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ ان کو کم از کم جب حج رک گیا ہے تو کم از کم 1-2 مہینے اگر وہ نہ جاتے انہیں ادھر ہی پاکستان سے واپس کر دیا جاتا تو کوئی بات نہیں. شیعہ برادری سے معافی مانگ لی جاتی ریٹرن میں بھی اور ان کا جو نقصان تھا تھوڑا بہت وہ ادا کر دیا جاتا. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ڈیسیجن تھا. اور اب جہاں تک کہ عوام سے بھی کشکول کی بھیک مانگی جا رہی ہے, بالکل جیسے جہاں پہ وہ ڈیم فنڈ چلا گیا اسی طرح سے ایک دفعہ پھر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. 5 ارب انہوں نے کہا کہ ہم نے سندھ میں دیے ہیں آٹے کے لیے اور چند بوریاں آٹے کی دے کر 5 ارب پتہ نہیں کن لوگوں کے محلوں میں چلا جائے گا. اسی طرح سے وہ رقم انہوں نے عوام کا خون نچوڑ کے اکٹھی کی تھی وہ اس طرح سے قدرت نے بیماریوں پہ لگوائی. اگر آپ قدرت کے ساتھ یا قدرت کی مخلوق کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے, عام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے لوگ بہت پیارے ہیں. اگر آپ عوام کا خون نچوڑیں گے انہیں بھوکا ماریں گے تو اسی طرح سے آپ کا نقصان ہے. وہ پیسے جو آپ اکٹھے کر رہے تھے عوام کا خون نچوڑ کے وہ اس طرح دوائیوں اور بیماریوں پہ خدا نے آپ کے لگوا دی. اگر یہ قدرت کی طور پہ اور اگر یہ ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے تو ایک بہت ہی سخت غلط بات, کیونکہ ہم لوگ کب تک خود کو دھوکہ دیں گے؟ یہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہم دنیا کو نہیں دے رہے. ہماری ایک غیرت مند قوم ہے جس کو ہم نے بغیرت بنا دیا. بھیک کے کشکول اٹھا رکھے ہیں ہمارے حکمرانوں نے. ہمارے حکمران آج کل کے وہ مہذب بھکاری بن گیا, سیولائز بیگر نتھنگ ایلس جسٹ وانٹ ٹو سے لائک دس. تو ہمیں تھوڑی سی غیرت کرنی چاہیے. یہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے اس کا رزلٹ پاکستان میں جو ڈاکٹروں نے اس کی ویکسین بنائی, ایک تو رشیا سے آیا کیونکہ پوٹن جو رشیا کا پریزیڈنٹ ہے اس نے کچھ ہی دن پہلے کچھ یوم پہلے اس نے اس وبا کے پاکستان میں پھوٹنے سے اس نے اعلان کیا کہ ان کے پاس ویکسین موجود ہے اور اس سے اس کا لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, لوگ صحت یاب ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر جان عالم ہے. میں بیسیکلی پاکستانی ہوں. الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پچھلے 30-32 سال سے رشیا میں رہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ میں نے وہیں پہ گزارا ہے اور میڈیکل سائنس میں میری ٹوٹل سٹڈی ہے. ہمارا ادارہ ہے, ریسرچ سینٹر ہے, اس کا نام ہے میڈیکل اینڈ ٹیکنیکل سائنسز. یہ ماسکو میں یہ اکیڈمی ہے اور اس کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اور 3000 سے زیادہ اس میں سائنٹسٹ کام کرتے ہیں اور میں نے PhD بھی کی ہے وہیں پہ اور اکیڈمیشن کی ڈگری بھی میں نے حاصل کی ہے جو کہ سب سے لاسٹ کی ڈگری ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہوتی. اور میں نے بہت سارے مرضوں پہ میں نے ریسرچ کی ہے جس میں کینسر جیسی بیماری بھی ہے اور ہارٹ کی اور بہت ساری ہیں. میں نے الحمدللہ تقریباً 20 میڈیسن ایجاد کی ہیں اور ٹوٹل میڈیسن جو ہے میری پیٹنٹ ہیں اور ان کے اس میڈیسنز کے پیٹنٹ جو ہیں رشین فیڈریشن میں رجسٹرڈ ہیں ہیلتھ منسٹری میں. ریسنٹلی یہ کرونا وائرس کا یہ جب معاملہ سٹارٹ ہوا تو میں نے اس پہ بڑا غور کیا کیونکہ میں اکثر مختلف انفیکشنز اور مختلف وائرس پہ میں کام کرتا رہتا ہوں. تو میرا ایک بڑا بہترین اس پہ ایک ورک چل رہا تھا تو میں نے اس کو اٹھا کے میں نے سارا اس کو چیک کیا تو الحمدللہ مجھے کچھ زیادہ اس پہ محنت نہیں کرنی پڑی. محنت کی ہے لیکن اتنی نہیں کرنی پڑی کہ میں کہوں جی کئی مہینے میں نے اس پہ محنت کی ہے کیونکہ وہ ورک میری تقریباً کمپلیٹ تھی.
تو میں نے الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے اس میں میری ساری ٹیم، میری اکیڈمی کی، میرے ریسرچ سینٹر کی ساری ٹیم نے مل کے میرے ساتھ میری مدد کی ہے اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور آج الحمدللہ میں نے وہ کمپلیٹ کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جو علاج ہے اس وائرس کا، تو اس کو کمپلیٹلی الحمدللہ ہم جڑوں سے اکھیڑ سکتے ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کا جو بیس ہے وہ ہے زکام. یہ زکام سے سٹارٹ لیتا ہے، زکام اور کھانسی، اور یہ ٹوٹل جو بیکٹیریاز ہیں یہ جا کے لنگز میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ وائرس جو ہے لنگز میں اپنی جگہ بناتا ہے کیونکہ اس کو آکسیجن چاہیے، یہ آکسیجن کے تھرو جاتا ہے لنگز میں اور وہیں پہ یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو جب یہ بڑھتا رہتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ کمپلیٹلی آپ کی سانس کو جو ہے نا وہ روک دیتا ہے، تو پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو جو یہ میڈیسن ہے، یہ جو میرا یہ لیکوڈ فارم میں ہے، تو ہم اس کو دینا شروع کرتے ہیں سٹارٹ میں ہی. جب زکام ہوتا ہے تو زکام کے جتنے پیشنٹس ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سٹارٹ کر لیں تاکہ وہاں تک یہ لنگس تک پہنچے ہی نہ یہ جو وائرس ہے. تو اس کو مختلف طریقے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا گائے بگائے انشاءاللہ. تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اس کے ڈراپ ناک میں ڈالیں اور آنکھوں میں ڈالیں. یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیرو ہیں. چھوٹے بچے بھی لے سکتے ہیں، پریگننٹ عورت بھی لے سکتی ہے، 1 دن کا بچہ بھی اور کسی بھی ایج کا انسان اسے یوز کر سکتا ہے. جب آپ آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں تو اس سے اساس چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. دیکھیں اب اللہ کی مرضی ہے کہ کتنا مجھ سے کروا لے. تو میں چاہتا ہوں یہ پاکستان سے میں سٹارٹ لوں اور اپنی قوم کو، اپنے ملک کو میں بچانے میں پوری کوشش کروں. گورنمنٹ آف پاکستان، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میری ہیلپ کریں. میں ان کے ساتھ مل کے یہ مشکل گھڑی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کی، اپنے پاکستان کی میں مدد کر سکوں جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ میں پاکستان کا سپوت ہوں. تو ہم بارڈر پہ نہیں لڑ سکتے، لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی قوم کو اس طریقے سے بھی بچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں شرف دیا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے اپنے ملک کی، اپنی قوم کی خدمت کر سکیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو ایک تو رشیا میں یہ پھیلا ہی نہیں ہے اس طرح جیسے پوری دنیا میں بتایا جا رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رشیا بہت صاف ستھرا ہے. میں وہاں سے ہو کے آئی ہوں رشین کچھ ملکوں سے. ہمارا تو صفائی نصف ایمان ہے، ان کا پورا ایمان. تو وہاں پہ آپ سڑکوں بالکل شیشے کی طرح صاف ہے، وہاں پہ آپ اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ فیملی لا بھی بہت اچھا ہے کہ وہ جو ہے فیملی کو نبھاتے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں کہ وہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے جنگ کی وجہ سے، لیکن وہ بہت مخلص طریقے سے جب میاں بیوی اپنا فیملی جو لا ہے اس کو نبھا. وہاں پہ چل معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن فیملی کو اگر آپ دھوکہ دیں اپنے لائف پارٹنر کو تو وہ وہاں قابل بخشش جرم نہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری طرح کچا پانی نہیں پیتے، وہ بوائل کر کے پیتے ہیں، اور بلکہ پانی پیتے بھی نہیں، وہ سارا دن قہوہ پیتے رہتے ہیں. ہمارے بلیک ٹی ملتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے، اسی لیے ان کنٹریز میں یہ نہیں تھا. اس کی مین وجہ یہ ہے. اب انہوں نے وہ جو ڈاکٹر جس نے رشیا کو وہ ویکسین دی اور وہاں تیار کیا، وہ انہوں نے پاکستان بھیجا. پاکستان آیا تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے اور یہاں سے ویکسین بنا کے باہر بھیجے، پوری دنیا کو سپلائی کرے اور پاکستان کو بھی پرافٹ ہو. اس کو بھی ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آج سے چند روز پہلے ماسکو سے پاکستان آئے، اور اس لیے پاکستان آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اور اس وبا کے علاج کی دوا ان کے پاس ہے. اور یہ دوا یہ پہلے تیار کر چکے ہوئے تھے. وہ کرونا وائرس کے سلسلے میں نہیں تھی، وہ دوا کسی اور مقصد کے لیے تیار کی گئی تھی. لیکن جب کرونا وائرس کی وبا آئی تو انہوں نے جب اس دوا کو کرونا وائرس کے مریضوں پر اپلائی کیا تو ماسکو میں، رشیا میں ان کی دوا کے نتائج مثبت آئے. اور ان کی وہ دوا جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کے مریضوں کو شفا دے سکتی ہے. ویسے شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن ظاہری بات ہے دوا وسیلہ بنتی ہے، ڈاکٹر وسیلہ بنتا ہے. وہ دوا بھی پیٹنٹ یہ کروا چکے ہیں. یہ اس کا پیٹنٹ کا لیٹر ہے رشیا سے. تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ نکل آئے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا تباہی کے دہانے پر. ڈاکٹر جان عالم صاحب جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. آپ پاکستان آ گئے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں. لوگ سوچیں گے کہ آپ اس دعوے کو لے کر امریکہ کیوں نہیں گئے، آپ اس دعوے کو لے کر چین کیوں نہیں گئے، آپ اس دعوے کو لے کر یورپ اٹلی کیوں نہیں گئے. وہاں پہ آپ کی قدر بھی ہوتی، وہاں آپ کا کو لوگ تولتے. اس وقت دنیا میں آپ ایک مسیحا بن کے سامنے آ جاتے. وہ ہے پاکستان.
دیکھیں جی، میں الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کی مٹی نے مجھے پیدا کیا ہے. تو اس مشکل گھڑی میں بجائے امریکہ جانے کے، بجائے کسی اور کنٹری میں جانے کے، میں اپنے ملک میں آیا ہوں اپنی غریب عوام کا بھلا کرنے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے. کیونکہ اگر میں کسی، جیسے آپ نے بتایا، مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تھی، میرے لیے رشیا ہی کافی تھا، وہ بھی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تو میں پاکستان اسی لیے آیا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور یہ وقت ہے مجھے پاکستان کے مشکل گھڑی میں اپنے عوام کے کام آنے کا، اس لیے میں پاکستان آیا. یہاں کتنے روز آگے ہوئے ہیں آپ کو؟ مجھے 1 پاکستان مہینے سے کچھ روز زیادہ ہی 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا. اور پچھلے کو 1.5 ماہ سے ہی پاکستان میں اس کی وبا، یہ وبا جو ہے، بس وہ جب نقصان زیادہ ہونا شروع ہوا. جی ایسے ہی 26 فروری کے بعد سے. تو اس عرصے میں آپ کی کو وزارت صحت سے، وزیر صحت سے، پرائم منسٹر خود اس پہ بہت کوشش کر رہے ہیں، ایک نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے. جی کسی سے کوئی رابطہ ہوا؟ جی، میں نے بڑی کوشش کی اپنے قریبی دوستوں کے ذریعے ملنے کی، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا. تو میں مختلف چینل سے میں کوشش کرتا رہا ہوں، ابھی کوئی رسپانس نہیں ملا. تو آج الحمدللہ آپ کی وساطت سے مجھے امید ہے کہ شاید کوئی آگے بات بن جائے. آپ کی جو میڈیسن ہے، یہ انٹیک کرنی ہے میڈیسن، یہ کوئی ویکسین ہے، یہ انجیکٹ ہوگی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک لیکوڈ فارم میں ہے. دیکھیں، جب یہ بیماری کا سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا سٹارٹ ہوتا ہے فلو سے. تو فلو کی وجہ سے یہ آپ کے مختلف حصوں میں جا کے، اس میں آنکھوں کے اوپر والے حصے میں اور یہ نیچے والے حصے میں جا کے اپنا گھر بنا لیتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں آپ نے اسے انجیکٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کے ڈراپ لینے ناک میں، 4-4 5-5 ڈراپ دونوں سائڈوں پہ ڈالنے، اور آپ کا فلو جو ہے ودن 10 منٹس نارمل ہو جائے گا اور یہ پورا جو آپ کا وہ فل ہوا ہوا وہ سارا نکل جائے گا اس میں سے. پھر آ گیا آگے کا مرحلہ لنگز، کیونکہ یہاں سے پھر لنگز میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. لنگز میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو مین وجہ ہے وہ ہے آکسیجن. ہم آکسیجن لیتے ہیں، آکسیجن کے ذریعے یہ جاتی ہے اس راستے میں جہاں جہاں سے آکسیجن کراس کرتا ہے. تو یہ لنگز میں جا کے اپنا گھر بناتی ہے بیسیکلی. وہاں یہ وائرس جو ہے وہ پلنا شروع ہو جاتا ہے، لنگز کی نالیوں کو بند کر دیتا ہے اور سانس بند ہو جاتی ہے، اس سے مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس جب آپ کے لنگز میں چلا جائے تو تب جا کے آپ اسے اسٹیم لیں گے، نیپلائزر سے اسٹیم لے کے اس کو آپ ڈیلی ہر گھنٹے کے بعد اسٹیم لیں یا 2 گھنٹے کے بعد اسٹیم لیں، زیادہ اسٹیم لیں اور اس میڈیسن سے. تو یہ کمپلیٹلی 1 ویک یا 10 ڈیز میں آپ کے جو لنگز ہیں اسے کلیئر کر دے گی اور پیشنٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. اور تھوڑا ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن ودن 10 ڈیز میرا خیال ہے کہ یہ نارمل ہو جاتی ہے. اچھا، پاکستان میں اگر حکومت نے آپ کی بات نہیں سنی تو پاکستان میں مختلف ہاسپٹلز، ڈاکٹرز، آپ کے کولیگز، جی یہ سارے اسناد آپ کے پاس ہیں. جی ہاں. آپ کوئی عطائی ڈاکٹر تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں، الحمدللہ. تو حکومت نے اگر بات نہیں سنی تو ڈاکٹرز نے، ہاسپٹلز نے، کسی اور نے کوئی بات سنی آپ کی؟ دیکھیں، بہت سارے اس طرح کے ڈاکٹرز، کیونکہ جو آپ کی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. جی میں یا کوئی اور تو تصدیق نہیں کر سکتا. بالکل. میرے بہت سارے دوست ہیں جو رشیا سے پڑھ کے آئے ہیں یہاں پہ پاکستان میں اور مختلف کنٹریز میں بھی ہیں. انہوں نے میرے ساتھ رابطے کیے ہیں، ان کے تھرو بات چیت چل رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے. شاید ہو سکتا ہے انہی کے تھرو کافی ورکنگ ہو چکی ہے. ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. مجھے ڈیلی 4-5 جو میرے ڈاکٹرز دوست ہیں ان کے فونس آتے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس خیر کار میں وہ بھی حصہ لیں. اور میری کوشش، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو انشاءاللہ کوشش ان کی بھی ہے، میری بھی ہے کہ جتنے ہماری بڑی ٹیم ہوگی اتنی جلدی ہم اس پہ قابو پا سکیں گے. کوشش کر رہے ہیں میرے دوست. اچھا، آپ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ سے پاکستان میں اس وقت، یہاں پہ اگر حکومت آپ کو کوئی ویٹیج نہیں دے رہی ہے یا آپ کی بات نہیں سن رہی ہے، تو آپ پاکستان آئے تھے پاکستانی قوم کا بھلا کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے. آپ کسی اور ملک میں چلے جاتے اور اگر آپ کی یہ دوا جو ہے اس کو دنیا میں پذیرائی ملتی تو خود بخود پاکستانی قوم کا تو فائدہ ہو جانا تھا. یہ دوا یہاں سے آپ کے ذریعے سے ہم تک نہ پہنچتی، باہر سے پہنچ جاتی. میں پتہ کیا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ ہماری دوا جو ہے پورے ورلڈ میں ایکسپورٹ ہو. میرا جو ذاتی نظریہ ہے کا بھی نام بنے کہ یہ دوا پاکستانی نے ایجاد کی ہے اور پاکستان سے یہ پورے ورلڈ میں سپلائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. ایک اس میں یہ کام ہے کہ آج تک ایسا میرا خیال کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی کوئی ایسی چیز ورلڈ میں جائے اور لوگ کہیں کہ جی واقعی کسی پاکستانی نے کوئی چیز ایجاد کی ہے. اور دنیا کو بچانے کے لیے ہمیشہ امریکن دنیا بچاتے آتے ہیں کہ امریکن نے
फलानी दुनिया बचा ली, ये बचा लिया, वो बचा लिया, आपने अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं। अच्छा, आपकी दवा जो है वो किसी भी शख्स के मरीज बनने के, मुतासिर होने के बाद उसको शिफा देगी? देखिए, ये वैक्सीन नहीं है इनका। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। वैक्सीन तो वो है कि आप जैसे आप पोलियो की वैक्सीनेशन है, बाकी नहीं, वैक्सीनेशन वो तो है, एक देखें कि आप different classes हैं। हाँ, जब आप वैक्सीनेटेड होते हैं तो फिर आपको वो बीमारी आप पर हमलावर नहीं होती है। जी, ये वैक्सीनेशन नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको ये डिटेल बताता हूँ इसकी थोड़ी सी। ये ऐसा है कि अगर आपको एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करना चाहते हैं तो इसका स्प्रे करें, आप पूरा दिन आप घर में स्प्रे करें, अपनी गाड़ी में, ऑफिस में, जैसे सैनिटाइजर यूज सैनिटाइजर, ये सैनिटाइजर डिसइंफेक्ट करते हैं, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक भी है और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप इसको आंखों में डालें, अपने आप इसे पी भी सकते हैं बड़ी आसानी से। प्रेग्नेंट औरत इसे पी सकती है, वो 1 दिन का बच्चा इसे पी सकता है, इसके ड्रॉप उसको भी दें और ये इसके बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे डेली आप यूज़ करें ताकि आपको इस बीमारी से बचने का भी मौका मिले। ये नहीं कि जब आपको लग जाए। बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि अगर आपने कोई दवा इजाद की है, तैयार किया, तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी फिर इसको मजीद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेगी ना, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी। जी जी। तो किसी पाकिस्तानी, बाहर छोड़ दें, पाकिस्तान में किसी फार्मास्यूटिकल देखिए जी, मैं बिजनेस करने नहीं आया कि अगर इस तरह मैं करना चाहता तो रशिया में बहुत बड़ी कंपनीज हैं और जैसे आपने पहले फरमाया कि वर्ल्ड में इस तरह की फार्मेसी की बहुत सारी कंपनीज अगर हुकूमत पाकिस्तान आपके इस आइडिया को बाय करेगी भी तो वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से तैयार करवाएगी। ठीक है, नहीं तैयार मैं खुद करूंगा, मेरी अपनी लैब है, मैं इस लैब को बढ़ाऊंगा। लेकिन आप उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते? नहीं, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। आपकी लैब पाकिस्तान में बिल्कुल मैं छोटा सा सेटअप लेके आऊँ और मैंने अपने जो इदारे को मैंने अलर्ट कर दिया है, जब हमें जरूरत पड़ेगी पूरी कंट्री वाइड तो मैं अपनी जितनी हमें जरूरत होगी मशीनरी की वो सारी यहाँ आ जाएगी, जितनी जो चीजें हमें चाहिए। अच्छा, मेरी बात चल रही है। रशिया में जो मरीज कोरोना वायरस के हैं उनकी क्या तादाद होगी? उनकी तादाद का मुझे अभी कंप्लीट मैं नहीं बता सकता, तो सॉरी। और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में तो 1450 हो चुके हुए हैं। बस रशिया में कम है, रशिया में इसकी रेशो बहुत कम है। तो जितने भी मरीज हैं रशिया में, उन्होंने आपकी मेडिसिन इस्तेमाल की? मुझे फोन आ रहे हैं, मैं वहाँ ये करके। तो चलिए, अगर पाकिस्तानी आपके आइडिया को बाय नहीं कर रहे हैं या अगर आपकी कदर नहीं कर रहे हैं तो जहां और इंसानियत मर रही है उनकी मदद तो कर रहे हैं। अभी आप उनको क्यों मरने दे रहे हैं? अभी देखें, अभी मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। अभी जब मैं देखूंगा ना कि मुझे कोई बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैं अपने एरिया में, अपने सेक्टर में मैं सब लोगों को दे रहा हूँ, फीस भी लिल्ला दे रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जो भी जानने वाले हैं मैं उनको फ्री दे रहा हूँ। मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। इटली में, अमेरिका में, स्पेन में, यूके में, ईरान इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर है चीन के बाद। जी। उन मुल्कों की, ईरान तो चले हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क, हमसाया मुल्क भी है, मुसलमान मुल्क भी है, तो अगर पाकिस्तान में नहीं तो कम से कम आप ईरान पड़ोसी मुल्क को तो फायदा। जी, मैं यही अर्ज कर चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ यहाँ बैठ के मैं इन मुल्कों में भेजूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को, कि मैं सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान की आवाम को ये उनके लिए चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पूरे वर्ल्ड में जाए। ठीक है। और मेरा कल भी मेरी बात हुई, आज भी क्वेटा में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आमिर, हॉस्पिटल है अपना, क्या नाम है उसका, आगा खान हॉस्पिटल जो क्वेटा में है, उनके शायद वो इंचार्ज हैं। मुझे सॉरी अगर मैं गलत कह गया तो मुझे, आप चूंकि जारी बात है यहाँ रहते नहीं इसलिए आप। जी, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है किसी सोर्सेज से और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ऑफर की है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऑफर की है कि हमारे पास, मैं अब क्वांटिटी नहीं बताऊँगा, पेशेंट्स हैं कोरोना के, तो डॉक्टर साहब हमें मेडिसिन भेजें। मैं अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनको मैं मेडिसिन भेज रहा हूँ। वो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उन पे वो ट्राई करेंगे और वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह मैं आपके स्टूडियो में बैठ के मैं वो रिपोर्ट दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे अभी तक कोई रब्ता नहीं किया गया। ये आप ध्यान सुने, कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पे आया तो मैंने ये पब्लिश भी किया, लेकिन उस तक नहीं पहुंचा। उससे पहले भी पाकिस्तानी और कुछ डॉक्टर थे जिन्होंने पुराना जानवरों वाला तरीकाकार इस्तेमाल किया कि जो लोग इससे सेहत याब हो चुके हैं उनके अगर जर्म्स उनके अंदर छोड़ दिए जाएँ, जो बीमार हैं, तो वो भी सेहत याब हो जाएँ। उसको अभी कल इन्होंने इजाज़त दी है। और आपको बताएं कि कोरोना से शदीद मुतासरा मरीजों का इलाज वायरस को शिकस्त देने वाले अफराद के खून से होगा। सिंध हुकूमत ने मंजूरी भी दे दी है। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शम्सी कहते हैं कि सेहतमंद अफराद के खून में मौजूद एंटीबॉडीज वायरस को बेअसर करने में मुअव्विन है। कोरोना के इलाज के लिए सेहतयाब मरीज के खून का इस्तेमाल। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर ताहिर शम्सी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पैसिव इम्यूनाइजेशन कैसे करना है, कब करना है, लाहे अमल की तैयारी शुरू कर दी गई। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शम्सी कहते हैं
कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन नहीं। वायरस को शिकस्त देने वाले अफराद के जिस्म में एंटीबॉडीज निजाम तख्लीक पाता है। वायरस के हमले की सूरत में एंटीबॉडीज इसे बेअसर कर देती है। उन्होंने कहा कि पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका 100 साल से राइज है। जब वैक्सीनेशन नहीं थी तो यही तरीका इलाज इस्तेमाल किया जाता था। उनका कहना है कि प्लाज्मा की मदद से कोरोना से शदीद मुतासिरा मरीजों को बचाया जा सकता है। और आपको बताएं कि कोरोना से शदीद मुतासरा मरीजों का इलाज वायरस को शिकस्त देने वाले अफराद के खून से होगा। सिंध हुकूमत ने मंजूरी भी दे दी है। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शम्सी कहते हैं कि सेहतमंद अफराद के खून में मौजूद एंटीबॉडीज वायरस को बेअसर करने में मुअव्विन है। लोगों का इन पर प्रेशर बढ़ गया था कि डॉक्टरों को क्यों नहीं वो दे रहे, वजह क्या है, क्या इन्होंने ड्रामा किया हुआ है, ये सब ड्रामा है क्या, और इन्होंने कुछ तादाद रखी है और उन लोगों को इन्होंने रज़ाकाराना तौर पे मारना ही मार पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो ये क्या तरीका है, मैंने तो पहले ही बताया था, ये बेचारी अवाम है, इनको देखें ये जानवर नहीं है, ये टैक्स देते हैं, फंडिंग देते हैं, इनके आप लोग खादिम हैं, इन्हें सर्विसेज दे रहे हैं, इन पे हुक्मरान नहीं है, आप हुकूमत नहीं कर रहे हैं, ये जानवर नहीं है, ये इंसान है, इनको हक दें, इनकी कमाई से ही आप लोगों की तनख्वाहें बनती हैं, आप लोग याशियां करते हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 1% पाकिस्तानी हैं जो कि टैक्स फाइलर है, यानी कि 1% पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बोझ उठा रहे हैं। क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते, इसकी वजह से ना हम सही मायने में लोगों के लिए अस्पताल बना सकते हैं, ना बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं, और कर्जे लेने पड़ते हैं हुकूमत का बिल जमा कराने। 6,951 रुपए मेरा बिजली का बिल था, जिसमें से 2,385 रुपए टैक्स था। बिजली ऑलरेडी बहुत महंगी है। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये जो बिजली है ना, ये बुनियादी जरूरत है और ये फराहम करना किसी भी रियासत या हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुझे बिजली फराहम करें। एक तो बिजली आती बड़ी कम है, अब जो आ रही है उस पर इतना बिल है और फिर उस बिल के ऊपर इतना टैक्स है, और उसके बाद जब टीवी लगाओ तो ये सुनने को मिलता है कि जनाब पाकिस्तान के मसाइल इसलिए हैं कि यहाँ पे लोग टैक्स नहीं देते। कौन टैक्स नहीं देता, मुझे ये बता दें। मतलब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, आप बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, आप गैस पे टैक्स दे रहे हैं, आप अगर गलती से सिनेमा फिल्म देखने चले गए हैं आप टैक्स दे रहे हैं, आप जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ना, वो अगर एक 8 साल का बच्चा जाके अपनी पॉकेट मनी से कोल्ड ड्रिंक पी रहा है वो उस पर टैक्स दे रहा है। एक कप चाय का जो मैं सुबह पीता हूँ ना, उसमें जो वो पत्ती आ रही है उस पर भी मैंने टैक्स दिया है, जो दूध आ रहा है उस पर भी मैंने टैक्स दिया है, और पानी की तो क्या ही सूरत हाल है, क्या कहने जनाब। इस रियासत में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं बिना टैक्स दिए कर सकता हूँ, सिवाय सांस लेने पे। और एयर क्वालिटी इतनी गंदी कि इस पे तो टैक्स लेना बनता ही नहीं है, लेकिन खैर कभी अगर इनको इतना इख्तियार मिला तो ये हमसे यहाँ सांस लेने का भी टैक्स लेंगे, ये बात है। और फिर भी यही कहेंगे कि इस मुल्क में लोग टैक्स नहीं देते, इस वजह से बड़े मसाइल हैं। हमें देखना होगा कि क्या हमारी आमदन कम है या हमारे अखराजात ज्यादा हैं, और कहाँ हो रहे हैं ये अखराजात, इनका पता लगाना होगा। क्योंकि देखिए जो मुल्क टैक्स लेते हैं ना, टैक्स लेना बुरी बात नहीं, एक स्टेट है, स्टेट में चलना है, उसको आमदन की जरूरत है, वो आमदन टैक्स से होती है। चले उस टैक्स के बदले आप हमें सर्विस तो दे दें। क्या सर्विस दे रहे हैं? क्या हमारे घरों में साफ पानी आता है? नहीं। हम 2018 में भी आज से 100 साल पहले वाले तर्ज जिंदगी पे रह रहे हैं। पहले हम मटके उठा के पानी भरने जाया करते थे, अब हम बोतलें लेके फिल्ट्रेशन प्लांट के नीचे खड़े होते हैं। बिजली एक तो उसके रेट्स इतने ज्यादा है और ऊपर से वो आती नहीं है। गैस आपको सर्दियों में नहीं मिलती। सिक्योरिटी का इस मुल्क में शदीद मसला है। खाने पीने की क्वालिटी का कोई मयार नहीं है। कौन सी चीज है जो हमें मिल रही है? तालीम है, उसका कोई हाल नहीं है। सेहत है, उसकी सहूलियात देखने को नहीं मिलती। तो फिर ये जो हमारा सारा टैक्स है, ये जो हमारा पेट्रोल, बिजली, खाना पीना, टूथब्रश, साबुन, हर चीज से जो हमसे, हर बंदे से, 8 साल के बच्चे से, 60 साल के मजदूर से, जवान से, कॉर्पोरेट से, बैंकर से, लॉयर से, हम सब से जो ये टैक्स लिया जाता है, ये जा कहां रहा है? ये पता लगाना बहुत जरूरी है। बस बहुत हो गया। हमें बार बार जो वो पैट्रियोटिक किस्म के नारों के साथ बहला दिया जाता है ना कि ये मत देखो कि जनाब पाकिस्तान ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये देखो कि तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। हमने वाकई एक रियासत हमारी माँ है, ये मुल्क, ये धरती हमारी माँ है, लेकिन जनाब इस पाकिस्तान के नाम के ऊपर हमने जानें भी दे दी, हमने टैक्स भी दे दिए, हमने जेलें भी काट ली, हमने मार्शल लॉ भी सह लिए। अब क्या मिल रहा है बदले में? वो सवाल करना
इतनी नस्लों का हक है, वो तमाम नस्लें जो इस रियासत को बनाने से लेके उसको मजबूत करने में अपनी उम्रें गंवा बैठी हैं, ये उनका सवाल है कि ये रियासत, ये पाकिस्तान हमें इन टैक्सेस के बदले, हमें हमारी कुर्बानियों के बदले, हमें हमारे हुब्बुल वतनी के बदले क्या दे रहा है। की कमाई से, तो इनके साथ इस तरह का जानवरों वाला सलूक एट लीस्ट मुझसे बर्दाश्त। कौन खड़े जाएंगे? वीडियो इंसान समझ दांत निकाल रहे हो, मैं किसी और जगह दे दूंगा ये दांत आपके। आप खड़े जाएंगे, बोलो आप खड़े जाएंगे, बड़े मजे आएंगे, बड़े मजे आएंगे। कौन खड़े जाएंगे? ਅਸੀਂ खड़े जाएंगे। खड़े गए हाँ जी खड़ेंगे। हाँ जी। और ना ही किसी और से बर्दाश्त। तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो पाकिस्तानी है या नहीं है, मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करूँगी। इसलिए इन लोगों के साथ जो है, लोग पूछ रहे हैं आप इतनी देर से क्यों हैं, मैं इसलिए इन लोगों का साथ नहीं दे सकती। और उसकी बड़ी वजह यही है कि इन लोगों की पॉलिसियाँ ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, इंसानियत सोच इनकी पॉलिसियाँ हैं, जिसमें मैं इनका हिस्सा नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैंने जान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं देनी, मैंने अल्लाह सुब्हाना तआला को देनी, ठीक है, मैंने अपनी कब्र में हिसाब देना। इसलिए मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। पुतिन का एक बयान सुने, ये सामने आ चुका है, ये भी कुछ बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कल रशिया के सदर पुतिन ने कोरोना वायरस का भंडाफोड़ दिया है। उसने बता दिया है कि ये कौन और किसकी साजिश थी। उसने कौम से खिताब किया है। उसने कहा है कि आज मैं थक गया हूँ, हर चीज़ से तंग आ चुका हूँ, मैं आलमी रहनुमाओं से खिताब करना चाहता हूँ। आपको क्या हो गया है? आप कौन से मंसूबे की तैयारी कर रहे हैं? आप जानबूझकर दुनिया की आबादी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की मासूम जानें ले रहे हैं। आप दुनिया के ताकतवर लोग हैं। मैं आपके दुनिया की आबादी कम करने के मज़मूम मंसूबों को जानता हूँ। तारीख आपको दिखाएगी। हम बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। हम आपको आपके इन मंसूबों से वापस पलट जाने को कहते हैं। मैं आपसे पुरअमन तरीके से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मजबूत कदम उठाएं और मजलूम लोगों की मदद करें। मैं आपके सारे मंसूबों से वाकिफ़ हूँ और आपके मंसूबे फौरी तौर पर तब्दील होने चाहिए। आपके मीडिया को सच बोलना शुरू कर देना चाहिए। अमेरिका और यूरोप, आप अपने मंसूबों को अगर ख़त्म नहीं करते तो आपको खुदा के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। ये खिताब उसने कल किया है और इंटरनेशनल की किया है, और उसके खिताब करते ही आज का जो जवाब आया है, अमेरिका ने, सदर ट्रंप है और वो कंपनी है एक, उन्होंने कहा है कि हमने जो वैक्सीन थी कोरोना वायरस ख़त्म करने की वो तैयार कर ली है और वो मरीज़ को 3 घंटे में दुरुस्त कर देगी और हम वो दुनिया में तकसीम करने के लिए तैयार हैं और वो अगले संडे को, अगले इतवार को हम वो तकसीम कर देंगे। अब देख लें कि आप के वो जो खेल था वो सामने आ चुका है। वो पुतिन की उस स्पीच के जवाब में अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हमारे पास वैक्सीन भी है और अब हम तकसीम करने जा रहे हैं। पुतिन का बयान आपने देख लिया और अमेरिका प्रेसिडेंट भी तकरीबन 1 से 2 लाख लोगों के मरने का कह रहा था, लेकिन अभी आज उन्होंने रात को ऐलान किया है। सुबह मैं सो के उठी तो मैंने खबरें देखी कि उन्होंने ऐलान किया कि रविश कंपनी ने वैक्सीन ईजाद कर ली है, पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही दिनों में वो अवेलेबल होगी और इससे लोग खुश हुए। अल्लाह का शुक्र है, ये एक किस्म की चीज़ चाहे पुतिन से हुई। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, कोरोना से भी महफूज रखे। और बहरहाल उसकी अब वैक्सीन जो है सैन डिएगो की यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर एक लैब है, उन्होंने वो बनाई है। जो माइस पर उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है, गिनी पिग्स पर उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है, और ह्यूमंस पर उसका ट्रायल चल रहा है और अगले चंद हफ्तों में वो अवेलेबल होगी। तो वो जो कभी परेशानी है, बहुत सारे लोग आके बातें करते हैं ना, वो जी खबरें आई हैं 70% आबादी दुनिया की कोरोना ख़त्म कर देगा।
भाई ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ वेल अंडर कंट्रोल, और अल्लाह ताला से रहमत की दुआ मांगनी चाहिए। से हुई या पाकिस्तानी डॉक्टरों ने शोर मचाया कि ये सब क्या हो रहा है, या अमेरिका में बंदा घूम रहा था और कह रहा था किधर है हॉस्पिटल, किधर है मरीज, मुझे दिखाया जाए, या ये कुदरती है बनाया गया जो भी है। इस हिसाब से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दुनिया निजात पा चुकी है, क्योंकि जब खाना काबा का इत्तेफाक बंद हुआ था तो ये एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन अब वो कुछ ही दिन पहले खुला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तम الدخول إلى صحن المطاف ولله الحمد والعدد يسير جدا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق كل من أعان على نشر هذا الفيديو وأن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. اللهم دو دن پہلے اس کے کھلتے ہی ماشاءاللہ یہ ویکسینیں جو ہیں، بلکہ جب ویکسینیں پاکستانی ڈاکٹر نے اعلان کیا جو رشیا سے آیا تھا کہ یہ بیماری کے علاج ہے، اس کا کوئی ڈراپ بنائے، خانہ کعبہ اس کے بعد کھول دیا گیا، شاید اس نے وہاں تک پہنچائی ہے، اس نے بلوچستان بھی پہنچائی ہے، یہ تھا اس کا طریقہ۔ اب پاکستان میں ان سے اتنا نہیں ہو رہا کہ جو حقدار لوگ ہیں ان کا اگر انہوں نے حق روکا ہے یا ان کو کام کاج کرنے سے روک دیا گیا، لاک ڈاؤن جو ہے، تو ان کی امداد کس طرح کی جا سکے، ان کے پاس اتنی بھی عقل و فہم اور فراست نہیں۔ تو میرے حساب سے ان کو کوئی نئے ٹارگٹ فورس وغیرہ بنانے کے بجائے جو کام یہ پہلے سر انجام دے چکے ہیں، جس میں سمجھتی ہوں جو مردم شماری ہوئی تھی 2016 یا 17 میں یا 18 میں جب بھی ہوئی تھی، اس دور میں وہ جو پوری باڈی کی مردم شماری والی یا جو پولیو کی ٹیم ہے ان کو مکس کر کے اور یہ ایک رضاکارانہ دوبارہ سے ٹیم بنائی جائے، کیونکہ اس مردم شماری میں پاکستان آرمی بھی شامل تھی، ان کو مکس کر کے ملا کے اور ان کو گھر گھر بھیج کے چیکنگ کی جائے کون لوگ غریب ہیں کچی آبادیوں میں، اور وہاں پہ لوگوں کی مدد کی جائے، امداد ان کو دی جائے۔ تو یہ تھا دا ریپبلکنز کا 14واں منشور۔ ویسے تو میں نے اور کچھ منشور بنانے تھے، لیکن بیچ میں خواتین کا مسئلہ آ گیا 1 مارچ والا، تو لوگوں کا بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا، میں بیمار تھی ان دنوں میں، میرے ساتھ بہت زیادہ پرابلم بھی کریٹ کیا گیا۔ پہلے میرا موبائل خراب کر دیا گیا جس میں سے میں ویڈیو بنا، پھر میرا کمپیوٹر خراب کیا گیا، کمپیوٹر ہیک کیا گیا، جو میں نے ویڈیو ایڈٹ وغیرہ کی تھی ان کو وائرس آ گیا، ان کے ساتھ پرابلم کیا، اور بہت 10-15 دن میں سڈنی آئی ٹی کے دنوں میں ہی رہی، جس کی وجہ سے مجھے کافی لیٹ ہو گیا یہ، ادروائز میں نے 10-12 مارچ کو یہ کر دیں۔ تو یہ سارے خلائی مخلوق کے کام ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں ان کا ہاتھ نہیں ہیں یا ان کے بات کیوں کرتے ہیں، جب وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ جب بھی پانی کا راستہ روکیں گے تو بجلی بنے گی، طوفان کو آپ نہیں روک سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بہنے دیا جائے، قدرت کا نیچر کا راستہ نہ روکا۔ یہ تھا دا ریپبلکنز کا 14واں منشور۔ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی بھی ڈیزاسٹر آئے گا تو اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، میں تو یہی کہوں گی کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو خواتین یا جو مرد حضرات کوکنگ کرتے ہیں وہ ان چیزوں ادرک کی لہسن کی اپنے سالن میں مقدار بڑھا دیں، پیاز کچا استعمال کریں، ساتھ میں سلاد کے طور پر گرم مسالے کی بھی مقدار بڑھا دیں۔ سب ڈاکٹر جب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاپ لیں، گرم مسالے کے اس قہوے کی بھاپ لیں جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ دھواں دیں، یوکلپٹس کے پتوں کی بھاپ لیں، کیونکہ یہ کالی اور بڑی اور چھوٹی الائچی ہے، یہ اس کی فیملی کا پودا ہے یوکلپٹس، اسے سفیدا کہتے ہیں، اس کی بھاپ لیں، قوت مدافعت بنائیں، زیادہ ایکسٹرا کام کر لیں اس سلسلے میں اپنے اوپر تھوڑا سا، اور یوکلپٹس کے پتوں سے نہا لیں، اس کا پانی اچھی طرح سے اس کو بوائل کر کے اس کا دھواں بھی لیں، اس پانی سے نہا لیں، اس سے اور گرم مسالے کے پانی سے بھی آپ نہا سکتے ہیں، اور جو میں نے بتایا اس میں تھوڑا سا سونف بھی آپ ڈال سکتے ہیں، سونف اور الائچی آپ چبائیں، اس سے بھی گلے کی بہت بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ قدرتی آفات سے چھپنے کے بجائے اس کا ہم باہر نکل کے بہادری کی طرح مقابلہ کریں گے۔ میں پاکستان کے ان دونوں ڈاکٹر تھینکفل ہوں جنہوں نے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس وبا سے نجات دلائی، اور اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ قدرتی طور پر پھیلا یا پھیلایا گیا، کیونکہ بظاہر تو کچھ ایسے ملک ہیں جو امریکہ کے خلاف ہیں، لیکن خود امریکہ میں بھی پھیلا، برطانیہ میں بھی پھیلا، ظاہر دوسرے طریقوں سے اگر دیکھا جائے تو قدرتی طور پہ وہ ملک بڑے نازک لوگوں میں پھیلتا ہے، اور وہ آب و ہوا کے لحاظ سے اس طرح کے ملک ہیں کہ جیسے لندن میں بہت زیادہ سیلن ہے، مٹی کالی ہے، وینس میں اور بنگلہ دیش میں گلیاں جو ہیں وہ نہروں کی اور وہاں کشتیاں چلتی ہیں سڑکیں گاڑیوں کی بجائے، تو اس لیے وہاں پہ اس کے مضر اثرات زیادہ ہو سکتا، اور جن ملکوں میں ٹھنڈ زیادہ
زیادہ یا وہ گرم مسالے وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے، وہاں پہ بھی اس سے زیادہ پھیلا گیا ہے. جہاں پہ فیملی پروٹیکشن اتنی اچھی نہیں ہے، خواتین کا زیادہ احترام نہیں ہے اور مس یوز زیادہ ہوتی ہے. ان ملکوں میں بھی معاشرہ جن کا صحت مند نہیں ہے، ان ملکوں میں بھی اس کے پھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں اور وہاں پھیلا بھی زیادہ ہے. یہ تھا اس کا حل. ہم کوئی بھی قسم آفت آئے گی یا اس طرح کی کوئی وبائی امراض آئیں گی پوری دنیا میں یا صرف پاکستان میں، اس کا جوان مردی سے ان کو مل کر مقابلہ کرے گی. اس سلسلے میں جو میرا مسئلہ یہی حکومت کو بھی فی سبیل اللہ اگر وہ واقعی پاکستانی عوام کی مدد کرنا چاہتی ہیں، ان کے سلسلے میں کوئی بخیلت نہیں کروں گی اور میں ان کو فی سبیل اللہ یہ مسئلہ دے رہی ہوں کہ نئے لوگوں کو وہ کرنے کے بجائے جو آپ کی مدد ہماری کے جتنے بھی ٹیمیں ہیں وہ آرمی کی ہی سرپرستی میں ہوئی تھی، ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، پولیو کی ٹیم کو اکٹھا کیا جائے، ان پولیو کے ڈاٹا کو ان دونوں کو مکس کر کے پھر اس میں جو ہے منتخب نمائندوں کو بھی ڈال دیا جائے. ڈاکٹر حضرات ہیں پورے پاکستان کے جو ہمارے میڈیکل اسٹاف ہے ان کو بھی ڈال کے پولیس اور ان کی مدد سے یہ ایک فورس لانچ کی جائے جو لوگوں کو بھی مدد کرے. گھر گھر جا کے اگر کرونا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. ویسے میرے حساب سے یہ کرونا ٹیسٹ بالکل نہ کرائیں، نہ ہاسپٹل جائیں. یہ الٹا آپ کو یہ بیماریاں مجھے لوگ کچھ بتا رہے ہیں کہ وہ صحت مند گئے تھے اور جب واپس آئے تو وہ بیمار ہو گئے تھے ہاسپٹل ٹیسٹ کے بعد. تو ان کو ٹیسٹ نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ پازیٹیو آ ان کو اپنے طور پہ ٹیسٹ کر کے گئے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں ہی خود کو وہ کر کے تو ہم نے اپنا علاج کیا. میں نے بھی کچھ ان کو بتایا کہ کیوے شیلے کی ہیں تو اس سے بھی ہم کافی افاقہ ہوا. میں خود یہ کیوے میرے آزمودہ ہیں. زیتون کا تو کراچی میں بھی ذکر ہے زیتون کے آئل کا. کلونجی اور پیاز کے بارے میں احادیث موجود ہیں. ان کے بارے میں آپ سب لوگ جاننا چاہ رہے تھے. آج کی ویڈیو میں تقریباً 4 سے 5 دن کے وقفے کے بعد بنا رہی ہوں. پریویس ریکارڈنگ جو بھی آپ دیکھیں گے تاکہ میں نے اسی لیے کیا کہ تھوڑی سی صورتحال سے ہو جائے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پاکستانیوں کی قوت مدافعت بہت تیز ہے. مجھے کچھ لوگ انفارمیشن دے رہے تھے کہ پاکستانی جسٹ یہ سب کچھ ایک فنڈنگ کے لیے کر رہے ہیں کہ غریبوں کو بند کر کے ان کا روزگار ختم کر کے ہسپتالوں میں کچھ نمائشی بیڈ وغیرہ لگا کے تاکہ وہ کچھ وزٹ وغیرہ کروا سکیں. یہ ورلڈ بینک اور IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اس طرح کے اداروں کو، یونائٹڈ نیشن وغیرہ کو اب تقریباً یہ لوگ کروا چکے ہیں اور ان کو داد نصیب ہو چکی ہے. تو اب یہ ایسا لاک ڈاؤن جو ہے میرے حساب سے کھول دیں گے. لیکن میرے حساب سے جو کرونا وائرس ہے یہ بہت ہی زیادہ یہ مسٹیریس ہے. اس میں مسٹری ہے بہت زیادہ. اس میں کرونا وائرس اسپیسیس بھی ہے کیونکہ بڑی طاقتیں آپس میں آمنے سامنے آ گئی ہیں اور ایک دوسرے کو الزام ٹھہرا رہی ہیں. حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے. میرے حساب سے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن شریف کی طرف میں جاتی ہوں اور ریفرنس لیتی ہوں، ماضی میں بھی جب بھی کوئی بھی لوگ اپنی ٹیکنالوجی میں حد سے گزر گئے تھے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یا قریب تر ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی کو یا تو غارت کر دیتا ہے یا ان کو الٹ دیتا ہے. پورے شہر کے شہر، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں قدرتی طور. جب وہ ٹیکنالوجی اس جگہ سے بالکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے دنیا ایک آباد ہو جاتی ہے. تو میرے حساب سے ابھی انہوں نے ایک تو یہ فیوچر میں جا رہے تھے، پھر خلاؤں میں کچھ ماضی کی ساؤنڈز تھی انہوں نے کیچ کر لی تھی. یہ وہی کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جبرائیل کیسے آتے تھے، کہ ماضی میں پہنچ چکے تھے اور انہوں نے بڑے ایکسپیریمنٹ کیے، فلمیں بھی بنا رہے تھے کہ ماضی میں کیسے جانا ہے، فیوچر پہ کیسے جانا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی جو پرائیویسی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو اس پہ بھی آپ بہت ساری ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے کہ سم میں آ چکی ہیں، مائنڈ ریڈ ہو رہے ہیں، آپ کے خواب ریڈ ہو رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں کیمرے لگے ہیں، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. آپ کی پرائیویٹ لائف بالکل ابھی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے قدرت میں مداخلت بالکل بھی نہیں پسند. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حد کسی کو اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے. تو میرے حساب سے یہ لوگ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے اور ٹیکنالوجی میں حد سے زیادہ گزر گئے تھے. کہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈانس کر رہے ہیں، ٹک ٹیک پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے عجیب ہی. ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل سے بھی جو ہے آپ کے نیگیٹو آئکنز بنتے ہیں. زیادہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے بھی نیگیٹو بنتے ہیں. جگہ جگہ آپ کے بوسٹر لگے ہوئے ہیں، ریسیور ہیں. تو اس وجہ سے ذہنوں پہ بھی آپ کی سوچ اپنی نہیں ہے، آپ کی سوچیں بھی مولڈ ہو رہی ہیں. تو قدرت میں اس قدر زیادہ عمل دخل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں. تو میرے حساب سے مجھے جو ایسا لگ رہا ہے، میری فیلنگز ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آدھی دنیا مجھے ختم نظر آ رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے انجینئر، ڈاکٹر یا جو نیورولوجی برین اس پہ کام کر رہے تھے اور کمپیوٹر کو مکس کر کے انہوں نے کتے اور کمپیوٹر کا بھی کمبینیشن بنایا، انسانوں کو بھی کنٹرول کر. جب اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرنے والے تمام جو سائنسدان ہیں وہ تقریباً اولڈ ایج سے ہیں، جب وہ سارے مر جائیں گے اور اس طرح کی
एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्रीज जब ख़त्म हो जाएंगी तो मुझे लगता है उस वक्त जाके ये थम जाएगा। तो को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बना रहे हैं क्वांटम डॉट टैटूज, जिसको बिल गेट्स डिजिटल सर्टिफिकेट्स कह रहा है। अब मैं आपको बता दूं ये क्वांटम डॉट टैटूज क्या हैं। ये शुगर बेस्ड माइक्रो नीडल्स हैं जिसके अंदर वैक्सीन है और फ्लोरोसेंट कॉपर बेस्ड क्वांटम डॉट्स एम्बेडेड हैं, जो कि बहुत ही छोटे माइक्रोन स्केल साइज के कैप्सूल हैं। तो बेसिकली ये एक वैक्सीन है जो आपके अंदर लगाई जाएगी और उससे होगा ये कि आपकी स्किन के ऊपर एक रीडेबल स्कैनेबल एक मार्क या एक टैटू बन जाएगा, एक निशान छोड़ जाएगा वो, जिसको रीड किया जा सकेगा किसी स्कैनर से और उसको स्कैन करके चेक किया जा सकेगा कि किसने वैक्सीन ली है और किसने वैक्सीन नहीं ली। ये टैटू बिल गेट्स सप्लाई करेगा और ये बिल गेट्स की फाउंडेशन जो है उससे सप्लाई किया जाएगा पूरी दुनिया में। अब इस प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ID 2020। ये पहले से ही एक प्रोजेक्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए बनाया था कि वो लोग जो आईडी कार्ड होल्ड नहीं करते, जिनके पास कोई भी किसी भी किस्म का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या आइडेंटिटी उनकी नहीं है, पहचान नहीं कर सकते, जो कि इस पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, तो ये उनके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था कि उनको कैसे आइडेंटिटी दी जाए। तो इसके सोल्यूशन में बिल गेट्स ने ये प्रोजेक्ट बनाया ID 2020, जो कि ये सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम डिजिटल आइडेंटिटी के जरिए। इस वक्त जो आसान तरीन तरीका है डिजिटल आइडेंटिटी चेक करने का या किसी को डिजिटल आइडेंटिटी देने का, वो है स्मार्टफोन और RFID माइक्रोचिप इम्प्लांट। अब बिल गेट्स की अप्रोच सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है और ना ही वो आसान और सस्टेनेबल चीजों को इस वक्त देख रहा है, क्योंकि पिछले 6 सालों से गेट्स फाउंडेशन एक और प्रोजेक्ट को फंड कर रही है जिसमें इंसान के अंदर लगाई जाने वाली माइक्रोचिप इम्प्लांट होगी, यानी कि उसके अंदर एक चिप लगाई जाएगी इंसानों के अंदर। ये प्रोजेक्ट MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा रहा है, जिसका मकसद औरतों में बच्चा पैदा करने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करना है ताकि बर्थ कंट्रोल की जा सके। और इस प्रोजेक्ट को MIT में ये नाम दिया गया है बर्थ कंट्रोल माइक्रोचिप इम्प्लांट। अब इस चीज को यकीनी बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 4 और कंपनीज के साथ मिलकर ID 2020 को यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनिशिएटिव में ऐड करवाया है और UN इनको सपोर्ट करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इसके पीछे है, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि ID 2020 जो है वो उसके जरिए पूरी दुनिया में इंसानों को माइक्रोचिप कर दिया जाए, उनकी हाथों के अंदर इम्प्लांट कर दी जाए, ताकि उससे ये हो कि आइडेंटिटी जो है जिन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है उनकी भी हो जाए और जिनके पास है उनको भी इम्प्लांट कर दिया जाए, ये जरूरी कर दिया जाए। तो UN इसको पूरा सपोर्ट करता है। अब वो 4 कंपनियां कौन सी हैं, तो उनके नाम है एसेंचर, IDEO, गावी और द रॉकफेलर फाउंडेशन। और रॉकफेलर फाउंडेशन का आपको पता ही है कि इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन्स में से एक ब्लड लाइन का नाम रॉकफेलर है, ये एक खानदान है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, इसका मकसद यही था कि आपको बैकग्राउंड बताया जाए, आपको बताया जाए कि न्यूज़ क्या है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये क्यों खतरनाक है, ये इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे है। ये इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि मीडिया में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो सारे के सारे खौफ को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसा दिखाया जा रहा है कि jैसे कोरोना वायरस कभी ख़त्म होगा ही नहीं। जब से चाइना ने इस वायरस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया चाइना से, तब से बिल गेट्स का कहना है कि ये वायरस फिर से बाउंस बैक कर सकता है, यानी कि दोबारा से एकदम से फैल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन से केसेस के नंबर को लो लेवल तक लाया जा सकता है, लेकिन कहीं पर भी मीडिया में ये हमें न्यूज़ नहीं दी जा रही है कि इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। तो मतलब साफ है कि ये खौफ की लहर ये तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक सारे लोगों के अंदर माइक्रोचिप इम्प्लांट ना हो जाए। तो दोस्तों ये वही वक्त जो है बिल्कुल करीब आ गया जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हर आज़ाद और गुलाम, हर अमीर और गरीब और हर खास और आम शख्स के हाथ पर या उसके माथे पर एक निशान कर देगा, मार्क कर देगा, जिसका अदद 666 है। तो टेक्नोलॉजी जितनी है उसमें बार कोड्स भी अगर आप देख लीजिए, QR कोड देख लीजिए, तो उसमें 666 होता ही होता है। तो ये सब कुछ उसी तरफ हमें लेके जा रहा है। अब एक और टर्म जो है वो खास तौर से यूज की जा रही है मीडिया के अंदर ताकि लोगों के अंदर खौफ बढ़ता रहे, वो है सीक्रेट कैरियर
یہ ٹرم بار بار استعمال کی جا رہی ہے میڈیا کے اندر اور لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ سکھائی جا رہی ہے. یہ پراپر مائنڈ کنٹرولنگ ہے جس میں لوگوں کے دماغ میں خوف بٹھایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والا ہی سیکرٹ کیریئر ہو. اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے لوگ اپنے ساتھ رہنے والوں کو اچھوت سمجھنے لگ جائیں گے اور جب یہ ویکسین آئے گی تب جس کے ہاتھ پر نشان نہیں ہوگا لوگ اس سے ڈریں گے اور معاشرہ اسے سیکرٹ کیریئر کا نام دے کر اتنا ستائے گا کہ آخرکار اسے ویکسین لینی ہی پڑے گی. اس وقت میڈیا پر ٹیسٹ کروانے کی بات چل رہی ہے. سندھ کا کوئی لیڈر ہے, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے ٹیسٹ کروایا اور اس کا کرونا وائرس جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. مطلب اس میں کرونا وائرس ہے پر اس کو کوئی سمٹمز نہیں ہے کرونا والے. مطلب یہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں شک ڈال رہے ہیں کہ اگر آپ کو سمٹمز نہیں ہیں, اگر آپ کو کھانسی نہیں آ رہی, اگر آپ کو گلا خراب نہیں, اگر آپ کو فلو نہیں ہو رہا, تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر کرونا وائرس نہیں ہے اور یہ کہیں آپ کی وجہ سے کسی اور کو لگ نہیں سکتا. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ سارا پلان بل گیٹس کا ہے. میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی کرونا وائرس پہ, میں نے اس میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے بل گیٹس نے یہ سارا پلان بنایا ہے اور وہی اس کے پیچھے ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کیسے یہ بل گیٹس کا پلان ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے اور وہی یہ سولوشن سامنے لے کے آ رہا ہے. اب اگر آپ نوٹ کریں تو جو سوال کرنے والا ہے اس نے سوال یہ کیا تھا کہ بزنسز کیسے آپریٹ ہوں گے. تو بزنس کا مطلب یہ لین دین ہوتا ہے, خرید و فروخت ہوتا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارک آف دا بیسٹ ہی ہے جو کہ بل گیٹس ہمارے ہاتھوں میں لگانا چاہتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر, مارک آف دا بیسٹ کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا, کوئی آٹا دال چینی خرید نہیں سکے گا. تو یہی مین مقصد ہے بل گیٹس کا کہ انسانوں کے اندر جو ہے مائکرو چپ امپلانٹ کر دی جائے جس سے روپے کا, پیسے کا لین دین بھی ہوگا, بزنسز بھی اس سے چلیں گے اور یہ جو ان کا ویکسینیشن والا ڈرامہ انہوں نے کیا ہوا ہے یہ بھی چلے گا اس سے. اب مسیحیوں کو اور مسلمانوں کو اس کا خلاف کیوں اٹھنا چاہیے, کیوں بات کرنی چاہیے اور کیوں اس خبر کو پھیلانا چاہیے, ایوانوں تک اور وہاں تک یہ بات لے کے جانی چاہیے جہاں پر اختیار والے لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسلام میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی ٹیٹوئنگ یعنی کہ جسم کے اوپر کچھ بنوانا جو ہے وہ حرام ہے, منع ہے. اسلام کے اندر بھی ٹیٹوز بنانا جو ہے وہ حرام ہے. اپنی باڈی کے اوپر کچھ بھی لکھوانا, کھدائی کروا کے یا کچھ بھی ٹیٹو کروانا جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ اپنی باڈی کے اوپر کچھ کھدوا کر ٹیٹو بنوانا جو ہے وہ خدا کے نزدیک ایک گناہ ہے جو ہمیں نہیں کرنا ہے کیونکہ خدا اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے. اب پچھلے کئی سالوں سے امریکہ کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے سب کو مائکرو چپ امپلانٹ کر دیا جائے, ان کے ہاتھوں میں جو ہے RFID چپ لگا کے ان کی آئیڈینٹی اسی کے اندر ان کا سارا کچھ ہوگا, بے فارمز, یعنی کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ, آپ کو پیسے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی سے آپ کی ساری پیمنٹس ہو جائیں گی. ڈیجیٹل جو پیمنٹس ہیں ابھی وہ بہت زیادہ آپ نیوز میں سن رہے ہوں گے کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کریں جی, وہ سب کچھ مائنڈ پروگرامنگ ہے آپ کی جو کہ کی جا رہی ہے اور آپ کو اس سائڈ پر لے کے آیا جا رہا ہے تاکہ آپ جو ہے RFID یا مائکرو چپ جو ہے وہ لیں. تو دوستو جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آخر زمانہ کے اندر مخالف مسیح آئے گا اور اس کے نام کے عدد کی جو چھاپ ہے وہ ہر ایک انسان کے اوپر کی جائے گی. تو وہی سیم ٹائم جو ہے ہم اس کے اندر ہیں, لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, خاص طور سے ان تک اس ویڈیو کو پہنچانا ہے جو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, ان تک اس ویڈیو کو پہنچانا ہے جو صاحب ایمان ہیں, ان تک اس ویڈیو کو پہنچانا ہے جو اپنی بات پرائم منسٹر تک, ان لوگوں تک پہنچا سکے تاکہ یہ لوگ جانیں کہ ہم کس ٹائم میں جی رہے ہیں اور ان لوگوں کا پلان کیا ہے, تاکہ وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر یہ لازم نہ کریں کہ جی لوگوں کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس دیے جائیں. اب یہ بالکل ہی بکواس بات ہے کہ جی آپ کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا جی کہ کس نے کرونا وائرس کی ویکسین لی ہے, کس نے نہیں لی. اگر آپ کو کرونا وائرس کی ویکسین چیک کرنے کا اتنا شوق ہے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ دینے کا, تو شوق سے دیں, لیکن ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے لیے آپ ہمارا اسمارٹ فون یوز کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ ہمارا جو ID کارڈ ہے اس کے اوپر بھی چپ لگی ہوئی ہے. اب یہ چپ کس کام آئے گی, اس چپ کے اندر ڈال دو. اگر چیک ہی کرنا ہے تو ہمارا ID کارڈ سکین کر کے دیکھ لو جی کہ اس کو ویکسین لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. اسی طرح اسمارٹ فون میں ڈال دو, اسمارٹ فون میں نہیں تو ہمارا جو ای میل ہے, ای میل میں ہمیں دے دو. لیکن ہم بالکل بھی اس حق میں نہیں ہے کہ کسی طرح سے ہمارے جسم کے اوپر جو ہے ایک مارک آف دا بیسٹ ہے وہ ہمارے جسموں پر لگایا جائے. ہم کسی بھی صورت اس کو قبول نہیں کرتے, کیونکہ دوستو ہم واقعی ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جدھر اینڈ بالکل نزدیک آ چکا ہے, اور یہ آج نہیں تو کل تو یہ ضرور ہونا ہے. لیکن
ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، جیسے 2016 میں 2015 میں امریکہ میں کوشش کی گئی، لیکن وہاں کے جتنے بھی مسیحی لیجسلیٹرز ہیں جو کہ ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، جو کہ وہاں کے لائرز ہیں، انہوں نے کیس کیا کہ کسی بھی صورت میں یہ مارک آف دا بیسٹ ہے، اس کو انسانوں کے اوپر امپلانٹ نہیں ہونے دینا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر یہ چیز رک گئی، 4 سال ایسے ہی گزرے۔ دوستو ہم ڈیلے کرا سکتے ہیں اس کام کو، لیکن ایک دن اس کام نے ہونا ہے۔ لیکن جب تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے، جب تک صاحب ایمان ہیں، تب تک ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، اس کو ڈیلے کروائیں گے، اور یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میرے حساب سے کرونا وائرس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک چیز جو سادے پانی کے بھاپ سے مر جاتی ہے، اس کی کیا اوقات ہے، مجھے آپ یہ بتائیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر سے مارا، نمرود کے ہاتھیوں کو، چیونٹی بھی ہاتھی کو مار دیتی ہے، اور اس طرح سے ابابیل آئے، انہوں نے ابراہا کے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا خانہ کعبہ میں ابابیلوں نے طواف کیا۔ انہوں نے قدرت کو یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان طوافوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے طواف اوپر عرش پہ ہو رہے ہیں، بہت فرشتے ہیں، ان کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، کروڑ سال زیادہ ہے، اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم لوگوں نے انسانوں سے نفرت شروع کر دی ہے۔ IT ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزوں پہ ہم لوگ زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ فیس بک لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن چکا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب یہ سارے جو اس طرح کی چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، تب جا کے یہ طوفان تھمے۔ ادروائز یہ طوفان جو ہے کچھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مجھے لوگ امریکہ کو مرتکب الزام ٹھہرا رہے ہیں، میرے حساب سے مجھے وہ لوگ بے بس نظر آ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کچھ ایسا ہو کہ وہ سے بچ سکیں۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو آپ کا فیملی سسٹم اگر اچھا نہ ہو، وہ ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور آپ کے کھانوں میں گرم مسالے اور ہلدی، ادرک، تھوم، لہسن اور لیمو یہ استعمال نہ ہو، تو پاکستانی دھنیا، پودینہ، یہ تو پاکستانی ویسے ہی سلاد اور ان چیزوں میں بہت زیادہ ہیں، اور تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو ابھی جو ڈرامہ ہماری حکومت نے کھیلا ہے، نقلی بیڈ شیٹ بچا کے، بلکہ اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا احساس ہوا ہے، یہ ڈرے ہیں، نہیں تو میرے پاس جو اعداد و شمار تھے وہ کہیں زیادہ تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق ان کو مریض بھی چاہیے، اگر کوئی مریض نہیں بھی ہے تو اس کو یہ بنا دیں گے تو ان میں سے کتنے صحت یاب ہوئے، حکومت کو ڈیٹا بنا کہ یہ اتنے مریض ہیں، ٹوٹل ان میں اتنے صحت یاب ہو گئے، اتنے مر گئے، اور اتنے جو ہے وینٹیلیٹر پر ہیں، تو اس ڈیٹا کے اگینسٹ ان کو امداد ملنی تھی۔ یہ مجھ تک خبریں پہنچی تھی، تقریباً وہ ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ کل ہی 200 ملین کا اعلان ہوا ہے کہ ادارے نے 200 ملین پاکستان کو امداد دی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ PIA اور یہ وہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی کھول دیں گے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا، نہ تو کوئی انہوں نے چیزیں ڈسٹریبیوٹ کیا، نہ انہوں نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، جب فنڈ لینے کے لیے کچھ دنوں کے لیے انہوں نے غریبوں پہ مصیبت کی ہے۔ اس طرح کے کام کرتے ہوئے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں ڈر، کیونکہ یہ کرونا اگر رکھتی ہے تو بھی یہ بہت سخت انسانیت کے لیے ایک الٹیمیٹم ہے قدرت کی طرف سے۔ اگر یہ مصنوعی ہے، لیبارٹری میں بنا ہے، ایک ویپن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اب بھی یہ بہت غلط ہے، کیونکہ کچھ ایسے ملک جو دوسروں کی اکانومی سے کھیل رہے تھے، کیونکہ میرے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت امریکہ پر اس قدر زیادہ چائنا کا قرضہ ہے، سود ہے، کہ وہ اس کے پاس اس کی قسطیں ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ وہ امریکہ کے اپنے اندر یہ حالات ہیں، لیکن ان کا ڈالر اور کرنسی بہت مضبوط ہے، چونکہ ان کی اکانومی بہت رچ ہے۔ تو پاکستان سے 100 ٹائم مور آلموسٹ ہر چیز ہے۔ جب ہم چونکہ یہ آب و ہوا کے لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں، ہر قسم کی لینڈ امریکہ میں بھی موجود ہے اور پاکستان میں بھی موجود ہے، اور وہ لوگ پاکستان لٹل امریکہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس صحرا ہیں، راکی ماؤنٹین ہیں، گلیشیئرز ہیں، ریورز ہیں، سمندر، ریگستان بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، یعنی ہر طرح کی لینڈ آپ کے پاس موجود ہے۔ اور ہر طرح کی لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کی کراپ جو ہے موجود ہے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر طرح کے ذہن اور مین پاور موجود ہے۔ تو بہرحال یہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آج میں نے کچھ دنوں بعد یہ بنائی ہے تاکہ کچھ رزلٹ سامنے آ جائیں۔ فی الحال میرا یہی ہے، میں نے اپنے طور پہ جو چیک کیا، مجھے اس میں چائنا ہی گناہ گار نظر آ رہا ہے۔ تو چائنیز اس سے پہلے دنیا چائنا سے دوبارہ نفرت شروع کر دے، جیسے کسی زمانے میں جیپنیز ان سے کرتے تھے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپنے ریسٹورینٹ کے باہر بورڈ لگا دیتے تھے کہ چائنیز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ۔ تو ابھی اس طرح سے ہو جائے۔ کل میں نے سنا ہے کہ پریزیڈنٹ آف چائنا نے اپنے ملک میں کتے اور بلیوں کے کھانے پہ پابندی لگا دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا کو مسلم کی طرح حلال چیزیں کھانی چاہیے، کیونکہ ان کے ناک سے، کتے اور بلیوں کے ناک سے ہر وقت وائرس وہ گرتے رہتے ہیں۔ جراثیم جو ہیں وہ بچوں میں بھی جاتے ہیں، اس میں اس طرح کی خاصیت ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے کتے پالے ہوتے ہیں، ان کا ناک ہر وقت بہتا رہتا ہے، تو یا اس طرح کی انسانوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں قدرت کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سپر پاور ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ چاہے وہ چائنا ہے جو اب خود کو رائزنگ سپر پاور کہہ رہا تھا، چاہے وہ امریکہ ہے جو موجودہ سپر پاور ہے، تو آپ نے دیکھ لیا وہ بے بس۔ وہ لوگ جو ہیں اس میں بہتر ہیں
हैं, जिनका फैमिली सिस्टम बेहतर है, तो आपस में बहुत खुलिस और अच्छे हैं। इस सिलसिले में रशियन की दोबारा मिसाल दूंगी, मैं खुद वहाँ गई हूँ। वो लोग आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आज से 200 साल पहले इंसानियत जहाँ पे थी वो लोग अभी वहीं पर हैं। उनका आपस में खलूस, इखलास, मोहब्बत और चीज़ें बांट के खाना और लेना, मुसलमानों के मुआशरे की तमाम खसूसियात उन लोगों में देख के आ रही हूँ। मैं हैरान कि हम उन लोगों को बिल्कुल ही, वो तो खुदा के मानने वाले भी नहीं। बहरहाल हम खुद को बेहतर से बेहतर करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला को आप लोगों के तवाफ की ना जरूरत है और ना ही मजानों और मस्जिदों नमाजों की जरूरत है। आप लोगों का आपस में इखलास और आपस में बर्ताव, क्योंकि ये जो मजहब है इसको आप लोगों ने अजाब और मुसीबत बना दिया है दूसरों के लिए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए बनाया है ताकि हम लोग अपनी जिंदगियां ऐसन तरीके से गुजार सकें, ना कि एक दूसरे का जीना अजाब कर दें, एक दूसरे का जीना दोबर कर दें। जिंदगी ये नहीं है। और कुछ इस तरह की वीडियोस है, मैं ढूंढती हूँ कि एक सगा बेटा है, उसने अपनी माँ को अंदर बंद किया हुआ है कमरे में तकरीबन महीने से और उसे खाना वाना नहीं दे रहा। बहुत बुरी हालत है। जब बेटी आई तो वो बेहोश हो। चलो अंदर दिखाना कौन है। चलो भाई यो भी अंदर बहनों ने आ आए मेरी अम्मा ये जी बंद करके वीडियो बना लो। वीडियो कैसे कर वीडियो बना लो। बच्चे आओ बाहर आओ, बाहर आओ बेटा, गोद में ले ले वो मिर्च खा रही है। हाँ मिर्च खाए, भूख लगा है, भूख ही है। पुलिस को बुला के दिखा दो क्या क्या खिला रही है। मेरी अम्मा भूखी है, अल्लाह मेरी अम्मा भूखी है, अल्लाह मेरी भूखी है, अम्मा मेरी निकाल के दिखाओ वीडियो बना के। कुछ मांगो, पानी मांग रही, पानी थोड़ा ही पिलाना है एकदम। थोड़ा थोड़ा खिला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पिलाना भी खिला रही रो बस, रो सुकून से लो, काम करो। आ गई तुम्हारे साड़ी में। पानी लाओ। अरे ये तो वही है, बड़ी खाबी की अम्मी है। ये लो पानी मिला, मैं अपनी माँ को अपने पास बैठी। वो बेहोश हो। तो एक और इसी तरह से वीडियो है, वो भी बहू और बेटे ने अपने दोनों माँ बाप को एक कमरे में बंद कर दिया हुआ है, बूढ़ों को, और उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। इंसानियत कहाँ गई, कहाँ गया इस्लाम, कहाँ गए मुसलमान। तो ये सब देख के भी कुदरत को जो है जलाल आ सकता है। कुदरत का जलाल हो, ये सब चीज़ें देख के जलाल आ सकते हैं। कुदरत के हमें जलाल और गजब से डरना चाहिए और इस्तग़फ़ार करें। और अभी भी सुधरे नहीं है, हालात वही हैं। कोरोना वायरस के लिए इमदाद लेने के लिए हम ड्रामे कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखे दे रहे हैं। क्यों रोजगार बंद किए, जगह जगह इस कदर ज्यादा बैगर्स हो रहे हैं, कोई अब मांगता नजर आ रहा है। तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा सेहतमंद मुआशरा नहीं है। जितना हम दाद लेने के लिए ये करें उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, हमें नुकसान हो जाए फ्यूचर में। ये होते हैं इंतज़ामात, इसे कहते हैं मुल्क। एक हमारा मुल्क है, इसमें हमारे वज़ीर आला सिंध का मुराद अली शाह ने पूरे शहर को बंद कर दिया है। और बंद करके इन्होंने क्या काम किया, कोई काम किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया पे आके सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं, कोई काम ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इस तरह कहीं आपको अपने इलाकों में सफाई नज़र आई? गंदगी के ढेर वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। गरीब तबकों को इन्होंने और गरीब कर दिया है, बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं। ये सिर्फ कोरोना को रो रहे हैं, इसके अलावा कितने लोग कितनी दूसरी बीमारियों में मर जाते हैं। उसका कोई हल है? कोई हल नहीं है। सिंध हुकूमत हो या वफाक हो, सिर्फ ये लोग सियासत चमका रहे हैं अपनी, और कुछ भी नहीं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि
کہ خدا را اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ اسی طرح کی صفائی ستھرائی کا کام ہماری گلی محلے شہروں میں بھی ہو اور نہ کہ ہم صرف گھروں کو بند کر کے بیٹھ جائیں. ہمیں اس طرح کے اسپریز کرنے چاہیے اور بہت سارے اقدامات کرنے چاہیے. اب چائنا سے جو ماسک آئے ہیں, جو سینیٹائزر آئے ہیں, وہ آپ تک پہنچے؟ ابھی تک نہیں پہنچے. کہاں گئے؟ کس کو ملے؟ کس نے دیکھے؟ ابھی تک نہیں ہوئے. سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ جگہ جگہ کیمپنگ کرتی, کیمپ لگا کے لوگوں کو سینیٹائزر ماسک بیچتی, نہ کہ ہمیں 500 1500 کے ماسک خریدنے پڑتے. سینیٹائزرز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. 2,000 کے 1,500 روپے کے سینیٹائزرز مل رہے ہیں. لوگوں نے شارٹ کر دیا. جن کے پاس اسٹاک ہے وہ بلیک میں بیچ رہے ہیں. غریب عوام کہاں سے جائے؟ کس طرح سے لے؟ 100 روپے دہاڑی 200 روپے دہاڑی کمانے والا بندہ 1,500 روپے کا ماسک کیسے لے گا؟ سینیٹائزر کیسے لے گا؟ ان غریب علاقوں میں جا کے پوچھیں جو جھگیوں میں رہ رہے ہیں, غریب طبقے سے پوچھیں جو روڈ پہ سو رہے ہیں, فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں, ان کا کیا حال ہے, کس طرح سے بھوکے لوگ مر رہے ہیں. اگر ایک بندہ کوئی ان کو راشن دینے جاتا ہے تو 100 ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. آپس میں گر کے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں آج. خدا را اس میسیج کو فارورڈ کریں تاکہ ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب, جو کہ بہت خوش ہو رہے ہیں اور بہت ہی سوچ رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے شہر کو لاک ڈاؤن کر کے, اس سے بہتر ہے کہ وہ ان سارے اعمال کو بھی دیکھیں, ان سارے کام کو بھی دیکھیں, چیک کریں کہ کس طرح سے یہ دوسرے ممالک میں صفائی ستھرائی کا کام ہو رہا ہے. یہاں کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا. لوگ قرنطینہ کی شکایتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو فیسلٹی نہیں مل رہی ہے. ایک کمرے میں 4 5 لوگوں کو رکھا ہوا ہے. خدا را کچھ خیال کرے, خدا را کچھ خیال کرے. اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اب یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے پاکستان میں اور خود کچھ لوگوں میں اس کے جنگ وغیرہ چھوڑے, کیونکہ اس سلسلے میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ نے بھی کچھ عرصہ پہلے جب بھی کرونا وائرس پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں پھیلا تھا, کیس نہیں تھے, تو وہ چائنا گئے. شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی چائنا گئے. پھر جب واپس آئے تو پورے پاکستان میں یہ وبا پھیلنا شروع ہو گئی. تو آئی ڈونٹ نو ان کا وہاں پہ جانا ان حالات میں اس کا کیا جو ہے وہ مطلب تھا, امداد لینا تھا یا کوئی اور تھا کہ جی ہم نے کوئی ایسے پلاننگ کیا اور اس میں ہماری مدد کی جائے دودھ کو پھیلانے میں, یا میڈیا کو بھی. جمعہ حضرات بھی کہہ رہے تھے کہ ووٹ گرن جو تھی بہت سخت ہوئی تھی 26 دسمبر 2019 کو. چاند گرن 10 جنوری کو بڑی گندی ہوئی تھی اور پاکستان میں بھی دیکھی گئی, اور جن ملکوں میں یہ زیادہ ہوئی وہاں پہ وائرس کا پھیلاؤ زیادہ تھا. اور 30 31 1 اور 2 تقریباً یہ 3.5 4 دن کا یہ ٹائم ہے. یہ ٹائم یوں ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے گرہن لگا ہوا ہے, اور جس طریقے سے ہم گرہن کی نوسط سے بچتے ہیں اور نماز کشوف و خشوع پڑھتے ہیں, نماز حیات پڑھتے ہیں, تو ان 4 دنوں میں پاکستان کے جتنے بہن بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جتنا اور ذکر ہو سکے استغفار پڑھیں, قرآن پاک کا ورد کریں نماز کے بعد, پوری دنیا کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے خاص طور پہ دعا کریں. تو یہ ایک وقت ایسا تھا جب نہایت ہی نوسط کا آسمان پہ دکھائی دے رہا ہے. میں دوبارہ ہدیہ کیے دیتا ہوں کہ 30 مارچ صبح 9:31 سے لے کے 2 اپریل 13:25 تک ایک نہایت ہی ملحوظ قسم کا ٹائم ہے. زحل المری کا جب کران ہوگا تو آسمان سے بہت ہی نوسط علی شعائیں آئیں گی. اس دوران اگر اویئرنیس نہ کی گئی, لوگوں کو نہ بتایا گیا, لوگ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہو سکتے ہیں. ابھی بھی تاروں کے ایسے گردشیں بتایا کہ وہ بھی اچھی نہیں ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ 14-15 اپریل تک انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ قدرت کی طرف سے پوری دنیا کو ایک قسم کا انتباہ ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز ہیں. اور میری کہنے سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ پلاسٹک کی چیز دنیا میں برآمد کرنا, دنیا کو سپلائی کرنا چھوڑ دیں, دنیا کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. اور میری کہنے سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چائنیز جو ہیں پوری دنیا میں اپنی پلاسٹک کی اشیاء جو مجھے صحت ہیں وہ بھیجنا چھوڑ دیں. اور میری چائنا سے ایک ریکویسٹ ہے کہ دنیا میں یہ پلاسٹک کی چیزیں سپلائی کرنا چھوڑ دیں جو مضر صحت ہے اور انسانیت کے لیے خطرہ, تاکہ جو ان کے دشمن ممالک ہیں یا جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ان کا غصہ اور ان کے عوام کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ بھی ختم, اور وہ بھی آپ لوگوں کے خلاف پھر اس طرح کا کچھ نہ کریں اگر انہوں نے کیا. اب یہ ڈرامہ ہے, یہ حقیقت ہے, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر ہے جانتے ہیں, لیکن میری جو رائے ہے وہ میں حالات اور واقعات کی روشنی میں کہ جب رشیا کو ٹھیک کرنے والا
پاکستانی ڈاکٹر جو ویکسین بنا کے رشیا میں اس کی پریکٹس کر کے پاکستان آیا تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے اور یہاں پہ جو لوگ ان کو بھی صحت یاب کرے، پلس یہ پوری دنیا میں پاکستان سے سپلائی کی جائے. تو جب وہ اتنے عرصے سے پاکستان میں اور نہ تو اس پہ حکومت نے کان دھرے یا انٹرنیشنل لابی نے بھی جب کچھ نہیں کیا تو پھر مجبور رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے پوٹن اس کو کل یہ بیان دینا پڑا. اس نے یہ بیان دیا، اس کو پھر یہ سمجھ آئی کہ شاید پاکستانی اپنے ڈاکٹر کو اگنور کر رہے ہیں، صلاحیتیں اس سے مستفید نہیں ہو رہے تھے، دال میں کچھ کھا. پھر اس نے مجبوراً یہ بیان دیا اور اس نے بتایا کہ کیا انسانیت میں بھی یہی کہتی ہوں کہ کیا انسانیت اتنی ارزاں ہو چکی ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم ہے، کیا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. قدرت کی طرف سے مسلمانوں کو بھی انتباہ ہے کہ جو وہ برائیاں اڈاپٹ کر چکے ہیں، جو بھی ان میں برائیاں ہیں اس کو ختم کریں، بلکہ الٹا کچھ لوگوں نے کرونا وائرس سے بھی کھیلنے کی کوشش کی ہے، اس کو بھی کاروبار کا ذریعہ بنایا. قبر بھی سامنے تھی، قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے ذخیرہ اندوزی بھی نہیں چھوڑی اور اس وقت بھی انہوں نے ملک و قوم کے ساتھ ڈرامے کرنا نہیں چھوڑا. انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے، اس سے پوری انسانیت کا جو سارا ہے وہ شرم سے جھک گیا، پوری انسانیت کا ساتھ. میں اس چیز کو پوری انسانیت کے لیے قاتل سمجھتی ہوں. اور میری چائنا سے ایک ریکویسٹ ہے، پوری دنیا میں یہ مضر صحت اور پلاسٹک کی چیزیں سپلائی کرنی چھوڑ، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو جائے، قدرت کی طرف سے یا کسی بھی ملک کی طرف سے جس کی عوام خطرے میں. پرانے زمانے جاپنیز اپنے ہوٹلوں کے اوپر بورڈ لگا دیا کرتے تھے ریسٹورانٹ پر کہ یہاں پر پیٹس اور چائنیز ناٹ الاؤڈ، یعنی کتے اور چائنیز کا یہاں داخلہ ممنوع ہے. ان کی بہت ساری مارکیٹوں میں یہ بورڈ لگا ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی حرکتیں ایسی. ابھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کہیں پھر نہ اس طرح کے بورڈ لگنا شروع ہو جائیں اور آپ لوگ پوری دنیا میں یہ جو پلاسٹک کی چیزیں بیچتے ہیں یا اور بھی بہت سارے ایسے فراڈ کرتے ہیں جو دنیا کو نہیں معلوم یا ہمیں پاکستانیوں کو نہیں معلوم لیکن امریکہ کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں، جس میں نمبر 2 سگریٹ بھی ہیں، نمبر 2 میڈیسنز ہیں، ملکوں کے سکے ہیں، کرنسیاں ہیں، وہ بھی آپ بنا کے دیتے ہیں. ان سب چیزوں سے آپ لوگ باز آ جائیں. پوٹن میں جو رشیا کا پریزیڈنٹ ہے، ایمان ہے ان کا ملک، تو وہ اپنے ملک کو ایمان کا درجہ دیتے ہیں، خدا کا درجہ دیتے ہیں. جب وہ پاکستان میں اتنے اچھے سے آیا ہوا ہے، نہ تو اس کو حکومت نے کوئی اہمیت اور فطریت دی اور نہ ہی اس کی ایجاد سے مستفید ہوئے جو اس کی صلاحیتیں ہیں، نہ ہی انٹرنیشنلی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے اور اس کی دوائی کو ویکسین سے کے لیے کسی نے اس سے رابطہ نہیں کیا. مجبوراً پوٹن کو کل یہ بیان دینا پڑا. تو اس نے جب یہ بیان دیا کہ آپ لوگ انسانیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ لوگوں نے آبادی کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر ہے، عراق اور اس کے در سے کیا کے در سے آپ اپنے بچوں کو نہ ماریں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ویسے بھی قرآن میں لکھا ہوا جب چیزیں ختم ہو جائیں دنیا پہ تو آپ سمندر کی طرف چلے جانا، پانی سے آپ کو بہت رزق مل جائے گا. تو ابھی تو ہم 1% کے پانی میں جتنی مچھلیاں ہیں یہ رزق کا ہم یوز نہیں کر رہے، یوٹیلائز نہیں کر رہے. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جیسے پوٹن نے کہا کہ ایسے نہیں خوراک کی وجہ سے آپ آبادی کم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں انسانیت کی کیا تذلیل نہیں، انسانیت کی کیڑوں مکوڑوں سے بھی انسان جو ہے ابتر ہو چکا ہے، جو اشرف المخلوقات تھا. کیا انسانیت اتنی گر چکی ہے، ہم پرندوں جانوروں سے بھی کمتر ہو چکے ہیں. یہ وہ لمحہ فکریہ ہے پوری انسانیت کے لیے جس کو سوچنا چاہیے. اسلامی معاشرے کو جو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی بالکل ان کے ملک میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو ان کے ملک میں کوئی پرابلم چل رہا تھا، اس شخص نے جو محمد بن سلطان ہے سعودی عربیہ کا ولی عہد، اس نے اپنے چچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اس کی اسلام میں اجازت ہے اس طرح سلوک کرنے سے. اسلام میں تو غیروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی اجازت ہے. ایٹ لیسٹ اگر وہ لوگ کچھ ایسا کر بھی رہے ہیں تو آپ انہیں ملک قدر کر دو، رقم دے کے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ملک سے باہر گزار سکیں. آپ بھی اسلامی معاشرے کی روایت جو ہے اس کو قائم رکھیں. تو یہ میرے ویوز ہیں. تو یہ تھا ان سب کا حال. آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد میرے ساتھ شامل حال ہے. آپ لوگوں کی بہت ساری دعاؤں میں ماریہ خاکوانی دا ریپبلکن چیئرپرسن. Trump, what do you want? For I want peace in my life. Assad, what do you want? For I want nobody to die. Putin, what do you want? For I want this world to be bright.
What do you want? As I just want everyone to smile. Life is too short, love is real wrong. Nothing belongs to anyone. Why we don't strive for better world for all the people? Do you? Gee, what do you want? For I want mankind to unite. Leaders, how do you think? What will you bring when you die? Life is too short, love is real long. Nothing belongs to anyone. Why we don't strive for better world for all the people? Do you? Leaders, what do you want? For I want mankind to unite. Oh guys, how do you think? What will you bring when you die?
زندہ تو ہم زندہ، تو زندہ تو ہم زندہ، تو زندہ تو ہم زندہ، تو زندہ تو ہم زندہ، اے ہم سفروں عرض وطن تیرے دم کی قسم، خوشیوں کی قسم، تیرے غم کی قسم، ہر ذرے پر دل رکھ دیں گے، ہر شاخ میں پھول پروئیں گے، فردا کے نئے سورج لے کر راتوں میں ستارے بوئیں گے، تیرا دامن خوش گلشن گلشن، تیرے سر پر سایہ ابر کرم، اے پاک وطن تو ہم زندہ، تو زندہ تو ہم زندہ، تو زندہ تو ہم زندہ، تو زندہ تو ہم زندہ، اے ہم سفروں ولائے تعبیر بھی ہے، تو خوابوں کی تعبیر بھی ہے، تیرا پرچم سدا بلند رہے، تیرے کھیت ہمیشہ ہرے رہے، ہر بات سے روشن ذات اپنی، جو حرف لکھے وہ کھڑے رہے، ہمت جرت اعزاز اپنا توقیر ہماری لوح قلم، اے پاک وطن تو ہم زندہ، ہو تو زندہ تو ہم زندہ، تو زندہ تو ہم زندہ، تو زندہ تو ہم زندہ، اے ہم سفروں، اے ہم قدموں، ہم دوش بہم، ہاتھوں میں علم، اللہ کا کرم، منزل منزل بڑھتے ہیں قدم، اے پاک وطن